الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا जिस वक्त तुम इधर वाले किनारे पर थे वहुम बिलउद्वतिल वुस्का और वो परले किनारे पर थे और रकबु असफल मिनकुम और तिजारत वाला काफिला तुमसे नीचे की तरफ था वलौ तबाअतुम और अगर तुम आपस में वादा कर लेते लख्तलफ्तुम फिल मिआद तो इख्तिलाफ करते वादा पूरा करने में वलाकिन लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला लेकिन अल्लाह ताला फैसला करे इस मामले को का जो तयशुदा है लेकिन अल्लाह ताकि अल्लाह फैसला करेगा इस मामले का जो तयशुदा है लियहलिका मन हलक अम बय्यिना ताकि हलाक करे वो जो हलाक होना चाहता है कोई दलील के साथ व यहया मन हय्य अम बय्यिना और जिंदा रखना चाहता है जिंदा रखे अल्लाह कोई दलील के साथ व इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ला समीउन अलीम जानने वाला सुनने वाला है इस युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिका कलीला इस बदर की लड़ाई में अल्लाह ताला दिखाता था वो काफिर आपके ख्वाब में थोड़े वलो अराकहुम कतीरा और अगर आपको वो ज्यादा नजर आते लफशिल तुम तो आप जो है वो हार जाते वला तनाज़ातुम फिल अमरी और आपस में झगड़ा कर लेते वलाकिन अल्लाह सल्लम लेकिन अल्लाह ने इस मौका पर आप सबको सलामती दी क्योंकि अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर दिलों के राजों को जानने वाला है व इज यूरी कुमुहुम और तुमको दिखाई दी वो फौज इज इन तकई तुम फी आयुनिकुम जब तुम आमने सामने थे आंखों के तुम्हें दिखाई दी वो थोड़ी युकल्लिलुकुम फी आयुनिहिम और तुमको थोड़ा करके दिखाया अल्लाह ने उनकी आंखों में यकज़ी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला ये फैसला करे अल्लाह ताकि उस मामले का जो तयशुदा है वो इलल्लाहि तुरजउल उमूर और अल्लाह की तरफ तमाम मामलात लौटाए जाते हैं। तो बदर के मकाम पर ऐसा हुआ अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई और ये अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह ताला ने इनाम किया मुसलमानों पर कि ये उन्हें ये लोग थोड़े नजर आ रहे थे और इन्हें वो लोग थोड़े नजर आ रहे थे और अल्लाह ताला ने फरमाया ये भी इनाम था क्योंकि अगर वो आपको ज्यादा नजर आते तो आप परेशान होते थे और अगर आप उन्हें थोड़े नजर आ रहे थे ना तो वो मुतमईन बैठ गए थे। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं ये हमारी तरफ से इनाम था कि वो मुतमईन हुए कि भाई जनाब जो है ना वो तो कोई है ही नहीं वो तो थोड़ी सी ताकत है तो वो मुतमईन हो गए और आपको वो डबल नजर नहीं आ रहे थे थोड़े नजर आ रहे थे ताकि आप बुज़दिल ना हुए। तो यहाँ ख्वाब में काफिरों का थोड़ा नजर आना उनकी शिकस्त की तरफ इशारा था और ऐसा ही हुआ। अगर अल्लाह ताला दिखाता वो काफिर आपको ज्यादा तो आपके झगड़े भी होते मामलात भी ख्वाब खराब होते यानी अगर ख्वाब में काफिर ज्यादा नजर आते और आप ख्वाब बयान फरमाते तो ऐसे लोग भी थे जो लड़ना नहीं चाहते थे तो वो और ही जो है उनका अंदाज होता और वो जुदा हो जाते। तो फरमाया जिस वक्त आप मकाम मदर में पहुंच गए तो आपको दिखाई दी वो फौजें जो आपके सामने थी थोड़ी और जो सामने नजर आते थे वो थोड़े थे बाकी पीछे रहते थे वो नजर नहीं आते थे। तो मुसलमानों की हिम्मत बढ़ गई कि हमारे मुकाबले में थोड़े हैं और उनकी जो हिम्मत थी वो कट गई उन्होंने सोचा कि वो हमारे मुकाबले में थोड़े हैं। तो यानी अल्लाह ने कहा कि ये भी हमारा बदर के मकाम पे तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम्हारे लिए इनाम हुआ कि इस मकाम पे भी तुम बुज़दिल नहीं हुए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए वो लोगो जो ईमान ले इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन जब भी तुम मिलो किसी टक्कर तुम्हारी हो काफिर ग्रोह से यानी कभी भी तुम्हारा मुकाबला काफिर ग्रोह से हो रहा है तो तुमने वहां कुछ मामलात करने हैं क्या है फसबुतू नंबर एक साबित कदम रहना है। नंबर दो वस्कुरुल्लाह कतीरा अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करना है। लअल्लकुम तुफ्लिहून इसका नतीजा ये होगा कि तुम फलाह पा जाओगे। तो जहां भी मुसलमानों का कभी काफिरों से मुकाबला हो तो उन्हें ये अहकामात जारी किए गए थे कि एक तो साबित कदम रहना है और दूसरा अल्लाह का जिक्र करना है व अतीउल्लाह व रसूलहु इताअत करनी है अल्लाह की और उसके रसूल की वला तनाज़अू आपस में झगड़ा नहीं करना फतफशलू अगर झगड़ा करोगे तो कमजोर हो जाओगे व तज़हबा रिहुकुम और हवा तुम्हारी उखड़ जाएगी वस्बिरु और सब्र करना है इन्नल्लाह मअस साबिरीन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तकूनु ना हो तुम कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन उन लोगों की तरह जो निकले अपने घरों से अकड़ते हुए वरिया अन्नासी लोगों को दिखलाने के लिए यसुद्दून अन सबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत और अल्लाह जो वो अमल करते हैं उसका अहाता किए हुए हैं। फरमाया मैदान जंग में कामयाबी का राज क्या है नंबर एक क्या है फसबुतु नंबर दो वस्कुरुल्लाह कतीरा नंबर तीन अतीउल्लाह व रसूला। तो ये और फिर आगे है चौथा काम वला तनाज़ऊ तो ये काम करोगे तो इंशाल्लाह तुम गालिब आ जाओगे। ये पांच काम करने हैं और सब्र करना है तो अल्लाह तुम्हें गालिब कर देगा। फिर फरमाया कि उन लोगों की तरह नहीं होना जो लोग जो है अकड़ते हैं
اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اور تکبر کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے ان کی طرح نہیں ہونا، اور کیونکہ اللہ جو ہے جو بھی عمل کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جس وقت مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، وقال اور کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، نہیں غالب آئے گا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، جب آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، نکص علی عقبیہ، تو پھر گیا وہ ایڑیوں کے بل، وقال اور کہا انی بریء منکم، بے شک میں بیزار ہوں تم سے، انی ارا ما لا ترون، کیونکہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی خاف اللہ، اور مجھے خوف ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ سے سخت عذاب کا۔ تو ہوا یہ تھا کہ قریش مکہ جب بدر کے لیے نکلے لگے نا، تو انہیں خیال آیا کہ سراقہ ابن مالک سے ہمارے اختلاف ہے۔ سراقہ ابن مالک ایک آدمی تھا جو عرب کے قبائل میں سے مشہور قبیلے کا لڑکا تھا، اور یہ اس قبیلے کا سردار تھا، اور مکہ والوں کو وہ کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نمٹ لوں گا۔ تو مشرکین مکہ پریشان ہوئے کہ ہم سارے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہوگا ہمارے جانے کے بعد سراقہ ہماری عورتوں بچوں کو قید کر لے، کیونکہ دشمن ایسے موقع پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 1600 ساتھیوں کے ہمراہ غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ غطفان جو مشرکوں کے قبیلے تھے، انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کے مشورہ کیا تھا کہ لڑنے والے مسلمان تو چلے گئے، لہٰذا مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کی عورتوں کو قید اور بچوں کو ختم کیا جائے۔ تو ایسے فائدہ اٹھاتے تھے ہمیشہ دشمن جو ہوتے تھے مخالف کے۔ تو مشرکین مکہ نے بھی سوچا کہ ہم جا رہے ہیں، سراقہ بن مالک جو ہے ہماری عورتوں کو بچوں کو نقصان پہنچائے گا، وہ پریشان تھے، لہٰذا ان کے بڑے بڑے حضرات ایک میٹنگ روم میں جمع ہوئے۔ میٹنگ روم میں جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو اس وقت میں ابلیس یعنی شیطان جو تھا وہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا تھا، اور جنات کو اس وقت میں اللہ نے اختیار دیا ہوگا کہ وہ شکل چاہے جو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو انسان کی، گدھے کی، بلی کی، بکرے کی، کوئی بھی شکل جو ہے نا یہ اختیار کر سکتے ہیں جنات۔ تو یہ جو ابلیس تھا وہ کسی سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور کہا کہ تم میری وجہ سے پریشان ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو ہوں نا، ہماری جو ہیں وہ لڑائیاں اپنی گھر تک ہیں، لیکن محمد سے لڑنے میں ہم سب برابر ہیں، اور مکے والے خوش ہو گئے، خطرہ ٹل گیا ہے، بلکہ وہ ہمارا معاون ہے۔ تو یہ جعلی سراقہ بدر تک اپنی فوج سمیت گیا تھا، اس نے کہا تھا میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ تو حدیث میں قرآن میں پھر اللہ نے فرمایا کہ جب سراقہ نے یعنی ابلیس نے دیکھ لیا فرشتوں کو، تو بھاگ گیا، کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، نہیں غالب آئے گا آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی بھی، اور بے شک میں مددگار ہوں۔ لیکن جب آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، مومنوں کی اور کافروں کی، تو اس کے پاؤں اکھڑ گئے، اور اس نے کہا میں بری ہوں، میں بیزار ہوں تم سے، میں کیونکہ وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے خوفت ہے، اور اس لیے جو ہے نا میں جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ وہ وہاں سے چلا گیا، اور اللہ جو ہے نا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو سراقہ بن مالک نے اس طرح ان کے لیے مزین کر دیا تھا ان کا عمل، اللہ نے اس کی یہاں، سراقہ بن مالک تھا نہیں، لیکن شیطان نے سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس واقعے کو بیان کیا۔ اس یقول المنافقون، جب کہنے لگے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، غر رہا اولئک دینہم، دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دل نے، ومن یتوکل علی اللہ، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو بے شک اللہ بھی غالب اور حکمت والا ہے۔ ولو ترى، اور اگر آپ دیکھیں مخاطب، یتوفى الذین کفروا الملائکہ، جس وقت جان نکالتے ہیں لوگوں کی جو کافر فرشتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی جو کافر ہیں، جب ان کی فرشتے نکالتے ہیں جان، تو کافروں کی جب جان اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے نکالتے ہیں، تو یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے ہیں ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دیکھیے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب فرشتے نکالتے ہیں کافروں کی جان، تو ان کی پشتوں اور ان کے منہ پر مارتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں چکھو جلانے والا عذاب، کیوں؟ ذالک بما قدمت ایدکم، یہ بات سبب اس کے جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ کدأب آل فرعون، ان لوگوں کی عادت ہے جیسے عادت تھی فرعونیوں کی، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی بھی جو ان سے پہلے گزر گئے، یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہے، مکہ کے جو نام ماننے والے مشرک ہیں، ان کے کام بھی ایسے ہیں جیسے فرعونیوں کے کام تھے۔ کافروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے، ان اللہ قوی، بے شک اللہ قوی ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک، ایسا اس لیے دیتا ہے اللہ کی، بان اللہ لم یکن مغیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بدلتا نہیں ہے، نعمتن، نعمت کو، انعمها علی قوم، جو نعمت دے وہ کسی قوم کو، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ خود بدل لیں، ما بانفسہم، اس کو جو ان کے نفسوں میں ہے، وان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔
کدأب آل فرعون، ان کی عادت ہے جیسے فرعونیوں کی ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو، فاہلکناہم، سو ہم نے ان کو ہلاک کیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ، وغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کیا فرعونیوں کو، وکل کانوا ظالمین، سب کے سب ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ کون ہیں، ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین جانور الذین کفروا، وہ ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ نے کافروں کو جانور کہا کہ اللہ کے ہاں بدترین کون ہے، یہ جانور ہیں کیونکہ یہ کافر ہیں۔ فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم، اور وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ اپنے معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرہ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں عہد شکنی سے۔ تو جو بھی ہے نبی آپ سے معاہدے کو توڑ رہا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں بدترین جانور ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے کافر، وہ بھی اللہ کے ہاں بدترین جانور ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اور اگر آپ پائیں ان کو لڑائی کے موقع پر، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، پس بھگا دیں ان کی وجہ سے ان کو جو ان کے پیچھے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ خوف محسوس کریں کسی قوم سے خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، پس پھینک دیں ان کی طرف برابری۔ یعنی اگر آپ کو لگے کسی قوم سے کہ سرکشی کریں گے، عہد شکنی کریں گے، خیانت کریں گے، تو آپ ان کی جو عہد آپ نے ان کے ساتھ کیا اس کو ختم کر دیں، کیونکہ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ پسند نہیں کرتے خیانت کرنے والوں کو۔ ولا یحسبن الذین کفروا، نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا، کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، تیار رکھو ان کے لیے، ما استطعتم من قوة، جو تم طاقت رکھتے ہو قوت، ومن رباط الخیل، اور باندھے ہوئے گھوڑے، ترہبون، دوڑاؤ تم اس قوت کے ذریعے، عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمن کو اور اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ یہ جہاد کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہو۔ مسلمانوں کی ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہو، اور جہاد کی تیاری کیسے کرو کہ جو تمہارے پاس طاقت ہو، چاہے وہ باندھے ہوئے گھوڑے ہوں، اور ڈراؤ تم اس قوت کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، کیونکہ اس وقت میں جہاد ہوتا تھا اس کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے، تو فرمایا کہ ان کو تیار رکھو۔ اب جہاد جو ہے وہ ایٹمز کے ذریعے، تو اس کو تیار رکھو۔ ترہبون بھی، ڈراؤ تم اس قوت کے ذریعے اپنے دشمن، اللہ کے دشمن کو، وآخرین من دونہم، اور دوسروں کو جو ان کے علاوہ ہوں گے، ایسے بھی دشمن آئیں گے تمہارے، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، اس کا پورا پورا تمہیں دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جنگی تیاری فرمائی کہ دشمن کے خلاف مکمل جنگی تیاری کرو، جس طرح تمہیں کرنی چاہیے، باندھے ہوئے گھوڑوں سے جہاد کرو، اور آج جہاد کے آلات میں سے گھوڑا ہے۔ آج بھی باوجود اس ترقی کے پہاڑی علاقوں میں سامان پہنچانے اور مجاہدین کے آنے جانے کے لیے گھوڑا ایک ضرورت ہے۔ ڈراؤ قوت کے ذریعے انہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ڈراؤ، چاہے کوئی بھی قوت ہو، اسلحے کے ذریعے، مال کے ذریعے، اور اپنی شجاعت کے ذریعے، اپنے روب کے ذریعے، اپنی طاقت اور اپنی جرت کے ذریعے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ کافر مائل ہو جائیں صلح کرنے کے لیے، فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی ان سے صلح کر لیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کیجیے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ کافر ارادہ کریں يَخْدَعُوكَ، کہ آپ کو دھوکہ دے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی اللہ جس نے آپ کی تائید کی اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ساتھ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، الفت ڈال دی اللہ نے ان کے دلوں میں، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں سارا کا سارا، ما الفت بین قلوبہم، تو نہ الفت ڈال سکتے تھے ان کے دلوں میں، ولکن اللہ الف بینہم، یہ الفت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو دلوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم سارے مل کر بھی کسی کی محبت کسی دوسرے کے دل میں ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈال سکتے۔ یہ محبتیں دلوں میں ڈال دینا، نفرتیں ڈال دینا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم نے الفت ڈالی ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے، یہ جو پیار ہے آپس میں، یہ ہماری طرف سے ڈالا ہے۔ یہاں مراد اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے جانی دشمن سے معمولی بات پہ جنگ چھڑ جاتی تھی، کئی کئی سال تک لڑتے رہتے تھے، اور ان کی ایک لڑائی ہوئی تھی جس کا نام ہے حرب بعاث، 120 سال ہوئی تھی، اور تو یہ اس طرح آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اس کے بعد جو ان کے دلوں میں الفت ڈل گئی، محبت ڈل گئی، انسیت ڈل گئی، پیار ہو گیا، یہ صرف اس لیے ڈالا کہ اللہ نے ڈالا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، وہ آپ کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے پیروی کی، مومنین ہیں جو، ان کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ یا ایھا النبی حارث المؤمنین، اے نبی آپ ابھارے ہمیشہ ایمان والوں کو، علی القتال، کے لڑائی پر، یعنی ہمیشہ ایمان والوں کو جہاد پر تیار رکھیں۔
اے نبی ہمیشہ ایمان والوں کو جہاد پر تیار رکھے۔ ان یکم منکم اگر ہوں گے تم میں سے وہ عشرون صابرون 20 صبر کرنے والے نا یغلبوا مئتین تو غالب آ جائیں گے 200 پر۔ مسلمانوں میں اگر 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 یغلبوا الفن تو غالب آئیں گے 1000 پر من الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا بأنہم قوم لا یفقہون اس لیے کہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ قتال پر ابھارتے رہنا ہے، جہاد کا جذبہ ڈالتے رہنا ہے، رغبت دینا ہے ایمان والوں کو جہاد پر، کیونکہ جب تک جہاد نہیں اس وقت تک یہ کافر آپ کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ جہاد ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا کافروں پر روب ہے۔ اس وقت امریکہ سمیت پوری دنیا کے کافر طالبان سے خوفزدہ ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت کو اپنی حقیقی زندگی سمجھتے ہیں، اور ان کو بدنام کرنے کے لیے کبھی کوئی شوشہ یہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ لیکن ایمانی قوت ہے، اللہ نے ایمانی قوت دی ہوئی ہے۔ اور ایمانی قوت کیا ہے؟ ایک ایک مسلمان نے ہزار ہزار کافروں کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ ایک جنگ ہوئی تھی جسے کہتے ہیں جنگ قاسیہ، اس میں صرف 60 مسلمانوں نے 60,000 کافروں کا مقابلہ کیا۔ 10 مسلمان شہید ہوئے، کافروں کی 10,000 لاشیں میدان میں پڑی تھی، سب بھاگ گئے۔ حدیقۃ الموت کے مقام پر خالد بن ولید کی کمان میں حضرت ابو دجانہ نے تنہا 40,000 کا مقابلہ کیا۔ ایمان کی قوت بہت بڑی قوت ہے، کاش ہمیں یہ قوت سمجھ آئے، کیونکہ ایمان کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ تعلق، اور جس کا رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو گیا تو رب تعالیٰ کتنا قوی ہے۔ تو فرمایا تم میں سے اگر 100 ہوں گے تو 1000 پہ غالب ہوں گے، بے شک وہ قوم ایسی ہے جو سمجھتی نہیں ہے، یعنی وہ اپنی ناک کی خاطر لڑیں گے، ملک اور قوم اور رقم کی خاطر لڑیں گے، اور تمہاری لڑائی رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ بچ گئے تو غازی اور اگر مر گئے تو شہید اور جنت کے وارث۔ تو یہ جو احساس ہے، یہ احساس پیدا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت شہید کا خون زمین پر گرتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ اس کو تم فوراً جنت میں لے جاؤ۔ فرمائے الآن خفف اللہ عنکم البتہ تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے تم سے، اور وعلم اور وہ جانتے ہیں نفیکم ضعفا بے شک تمہارے اندر کمزوری ہے۔ فإن یکم منکم اگر ہوں گے تم میں سے مئۃ صابرۃ 100 صبر کرنے والے یغلبوا بئتین تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وإن یکم منکم الف اور اگر ہوں گے تم میں 1000 یغلبوا الفین بإذن اللہ تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے۔ اللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ما کان لنبی نہیں لائق نبی کے لیے ان یکون لہ اسرا یہ کہ ہوں اس کے پاس قیدی حتی یسخن فی الارض یہاں تک کہ وہ ان کا خون بہا دیتا رہے زمین میں۔ ترید عارض الدنیا تم کیا ارادہ رکھتے ہو دنیا کے سامان کا، واللہ یرید الآخرہ اللہ ارادہ رکھتا ہے آخرت کے سامان کا۔ اللہ عزیز الحکیم اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ اگر نہ ہو لکھا ہوتا اللہ کی طرف سے سبقہ جو پہلے سے طے ہو چکا، یعنی تقدیر نہ لکھی ہوتی، لمسکم تو پہنچتا آپ کو فیما اخذتم اس چیز کے بارے میں جو آپ نے لی ہے، عذاب العظیم بڑی سزا۔ فکلوا پس کھاؤ مما غنیمتم ان میں سے جو تمہیں مال غنیمت حاصل ہوا، حلالا طیبا پاکیزہ مال، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ تو کافروں کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے حکم تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں پر غالب آئے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کر کے دکھایا، کیونکہ ان کی ایمان قوی تھے اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے۔ اس کے بعد حکم نازل ہوا کہ اللہ نے اب تخفیف کر دی، اللہ جانتا ہے بے شک تمہارے اندر کمزوری ہو، پہلی سے قوت تمہارے اندر نہیں ہے، بس اگر ہوں گے تم میں 100 صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں 1000 غالب آئیں گے 2000 پر۔ پہلے تھا 1 اور 10 کی نسبت، اور اب ہو گئی 1 اور 2 کی نسبت۔ یہ حکم ابھی تک باقی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اگر کافر مسلمانوں سے دو گنا ہو اور مسلمان کافروں کی طرف پیٹ پھیریں تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ پیٹ پھیر لینا اور لڑنا نہ۔ تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے کہ بدر کے مقام پر 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 گرفتار ہوئے تھے۔ گرفتار ہونے والوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس، سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص اور مقسم بن ربی اور حضرت عمر کے بھائی زید ابن خطاب شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ 313 ہیں، 14 صحابہ کرام تو شہید ہوئے، باقی نبی علیہ السلام کے علاوہ 298 تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا پہلے میری رائے سنے بعد میں دوسرے حضرات کی رائے۔ آپ نے فرمایا اچھا عمر بتائیں آپ کی کیا رائے؟ فرمائی یہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، آپ کے خلاف ہے، ان کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، قتل بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ ہر آدمی اپنے عزیز کو قتل کرے۔ میرے بھائی کو میرے حوالے کر دیں، میں اس کو قتل کروں، آپ اپنے چچا کو ماریں، ابو بکر کو کہیں وہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کا گلا کاٹیں۔ نبی نے فرمایا اور کوئی رائے دے؟ حضرت سعد ابن معاذ انصاری کہنے لگے میری رائے وہی ہے جو عمر کی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور رائے دے؟ سیدنا ابو بکر صدیق خاموش رہے، آپ نے فرمایا ابو بکر آپ رائے دے۔
عرض کیا حضرت عمر کی رائے بھی غلط نہیں، کیونکہ کلمے اور اسلام کے خلاف لڑنے آئے ہیں، لیکن حضرت یہ قیدی ہیں، اگر ہم ان کو قتل کر دیں گے تو کافر کہیں گے اتنے مغلوب الغضب ہیں کہ قیدیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور دوسری بات ہے ان کو قتل کرنے کے بعد کفر کے جذبات اور بھڑکیں گے اور کافر مقابلے کے لیے زیادہ تیار ہوں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ پر تو اپنے بیٹے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، بات یہ ہمارے پاس قیدی ہیں، زنجیریں ہیں، ہتھ کڑیاں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کو قتل کرو گے تو بدنامی ہوگی، اور یہ رحمت للعالمین کے خلاف ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کے سوا سب نے ووٹ حضرت ابوبکر صدیق کو دیا، فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے پر ہوا، ہر قیدی سے 400 درہم چاندی لے کر رہا کیا گیا، اور حضرت عباس کو آپ نے فرمایا چچا جان اپنا فدیہ دیں، اور عقیل کا بھی۔ بہرحال انہوں نے فدیہ دے کر ان قیدیوں کو جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ اس معاملے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ نہیں لائق نبی کے لیے کہ وہ قیدیوں کی سے فدیہ لے، یہاں تک کہ ان کا خون بہا دیتا اللہ زمین پر، یعنی یہاں تک کہ وہ ان کا خون بہا دیتا زمین پر، خون بہا دینا چاہیے تھا، خون ان کا یعنی انہیں قتل کرنا چاہیے تھا۔ یعنی حضرت عمر کی رائے اللہ کو پسند آئی، فرمایا ارادہ کرتے ہو دنیا کے سامان کا، یہ 400 درہم تمہیں پسند آ گئی، اللہ ارادہ کرتے ہے آخرت کا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر نہ ہوتا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے جو پہلے سے طے ہے، پہنچتا آپ کو اس چیز کی وجہ سے جو آپ نے کیا عذاب بڑا، لیکن پہلے سے لکھا ہوا تھا کیسا فیصلہ کریں گے، پس وہ برقرار ہے، تو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا۔ تو غلطی ہوئی تھی، لیکن اللہ کو عمر کی رائے پسند تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا دیکھو قتل کرنے سے تمہاری شجاعت، تمہاری بہادری، تمہارا جو غضب ہے اور تمہاری جو طاقت ہے وہ ان پہ بیٹھ جانی تھی، فدیہ لینے کی صورت میں تم نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں، کہ تم نے 10 درہم دیے، 400 درہم دیے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی، قل آپ کہہ دیجئے لمن فی ایدیکم من الاسرى، ان کو جو تمہارے ہاتھ میں قیدی ہیں، آپ انہیں کہہ دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ جان لے، اگر جان لی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں بہتری کو، یؤتکم خیرا، تو دے گا تمہیں بہتر، مما اخذ منکم، اس سے جو تم سے لیا گیا، ویغفر لکم، تمہیں بخش دے گا، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَإِن یریدوا خیانتک، اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا، فقد خانوا اللہ من قبل، تو تحقیق انہوں نے خیانت کی اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی، فَأَمْكَنَ مِنْهُ، پس اللہ نے ان پر قدرت دی آپ کو، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، جہاد کیے، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، تو والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، بعض وہ لوگ ہیں جو بعض بعض کے وارث ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یہاجروا، ہجرت نہیں کر سکے، ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کے وراثت میں سے کچھ بھی، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ مدد طلب کریں گے آپ سے دین کے بارے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو آپ پر لازم ہے ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے مقابلے میں کہ آپ کے اور ان کے درمیان میں معاہدہ ہو، اور اللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو ان قیدیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ ان کو جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں جنگ بدر کے، اگر جان لے گا اللہ اے قیدیوں تمہارے دل میں کہ تم کفر چھوڑ کر ایمان لے آؤ گے اور نبی کی مخالفت چھوڑ کر ان کا ساتھ دے دو گے، تو اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم نے دیا، یعنی تمہیں 400 درہم دینے پڑے نا، تم ایمان لاؤ، نیکی کرتے رہو، اللہ اس سے کئی گنا بہتر عطا فرمائے گا، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کافر تھے، یہ آیت جب مان لے آؤ گے جو پہلے ہو گیا اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے وارث ہیں، یعنی کافر جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ الا تفعلوه، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو ہوگا فتنہ زمین میں اور بڑا زیادہ ہوگا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں ایمان والے ہیں اور پکے ایمان والے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عمدہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے جہاد کیا آپ کے ساتھ مل کر، اولئک فاولئک منکم، پس یہ لوگ آپ میں سے ہیں، واولی الارحام، اور قریبی رشتہ دار، بعض مولا ببعض،
اور بعض بعض کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس سے پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلی آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ یہ جو پچھلی آیات تھی نا، اس میں یہ تھا کہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں مسلمان، کیونکہ مہاجرین کی ساری برادری مسلمان نہیں ہوئی اور انصار کی ساری برادری بھی مسلمان نہیں ہوئی، یہی ایک دوسرے کی برادری ہے، یعنی جو مسلمان ہے یہی اب ایک دوسرے کی برادری ہے۔ تو وہ مواخات اسے کہتے ہیں، مواخات کا مطلب ہوتا ہے بھائی بھائی بنا دینا۔ تو ان میں مواخات قائم کروائے مسلمانوں کے درمیان۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں نا، ان میں سے بعض بعض کے وارث ہے، یعنی کافر کی وراثت کافر کو ملے گی۔ اگر آپ مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے تو ہوگا فتنہ زمین میں کہ کافروں کا مسلمانوں پر غلبہ ہوگا اور وہ مسلمانوں پر ظلم کریں گے اور فساد ہوگا بڑا، لہٰذا مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا اے نبی آپ کا فریضہ ہے۔ اس وقت کو اس وقت کے بارے میں بتایا گیا کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوگا کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس لیے مسلمان کے ہی وارث بنیں گے، کافر کے نہیں بن سکتے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرتیں کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی یعنی انصار۔ صحابہ کے دو ہی طبقے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ صحابہ کے دو ہی طبقے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والے، اور ایک ہوتے ہیں انصار، مہاجرین کی مدد کرنے والے۔ تو فرمایا صحابہ کے دو ہی طبقے ہیں، ایک مہاجرین کا، دوسرا انصار کا۔ اللہ نے دونوں طبقوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں طبقوں کے ذکر کے بعد فرمایا کہ بے شک جو ہے نا یہ آپس میں کیا ہیں، ایک دوسرے کے لیے یہی پکے مومن ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا یہ مومن ہے تو یہی پکے ہیں، اور پھر ان کے پکے مومن ہونے کی اللہ تعالیٰ نے بتانے کی بات کہ یہ پکے ہی مومن ہیں، پھر آگے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ پکے مومن ہیں، اور پکے مومن ہونے کے ساتھ ان کے لیے عمدہ رزق ہے۔ یعنی کتنی صاف آیات ہیں کہ مہاجرین بھی مومن ہیں، انصار بھی مومن ہیں۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی مہاجرین ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ مہاجرات ہیں۔ اگر ان کو کوئی کافر کہے گا معذلہ سے معذلہ، یا انصار کو کافر کہے گا تو وہ خود کافر ہوگا، کیونکہ قرآن نے فرمایا یہ پکے مومن ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو ہائی لائٹ بھی کر لیں، قرآن نے کیا فرمایا، یہ کیا ہے، پکے مومن ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مومن تو یہ ہیں۔ اگر کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یعنی یہ کہہ دیں کہ یہ مومن نہیں ہے، اس طرح کا کوئی اعتراض کریں، تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن کا جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو سورۃ الانفال کی آخری آیت میں ہمیں سمجھ آیا کہ ہمارا صحابہ کے بارے میں ایمان ہونا چاہیے کہ صحابہ مومن ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہجرتیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جہاد کرنے والوں کو جو مدد دیتے ہیں یعنی انصار جو ہیں یہ مومن ہیں، اور یہ اولین فہرست میں ہیں ایمان والوں کی۔ اور قرآن نے کہا ہے ایمان لانا ہے نا تو ان جیسا ایمان لو، قرآن نے کرائٹیریا مقرر کیا صحابہ کے ایمان جیسا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ سورۃ الانفال تھی جو مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ آگے ہم شروع کرنے لگے ہیں سورۃ التوبہ، سورۃ التوبہ۔ اور سورۃ التوبہ کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، قرآن کریم کی کل 124 صورتیں ہیں، اور سورۃ التوبہ کے علاوہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ہوتی ہے۔ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان بن عفان سے پوچھا گیا تھا کہ بسم اللہ نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ سنی ہر صورت میں، لیکن اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں تھی، لہٰذا ہم نے اس کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس کا مفہوم جو ہے نا سورۃ التوبہ کا، وہ پچھلی والی سورت کے ساتھ ملتا جلتا ہے، یعنی سورہ انفال کے ساتھ ملتا جلتا مفہوم ہے، تو اس لیے گویا یہ ایک ہی صورت ہے، اس لیے علیحدہ سے بسم اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ حضور پر جب سورۃ التوبہ میں حضرت جبرائیل سورت لے کے نازل ہوئے تو اس میں بسم اللہ نہیں تھی، تو اعوذ باللہ پڑھیں گے لیکن بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان، اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے میں پناہ مانگتی ہوں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا مشرکوں میں سے۔ تو جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ بیزاری ہے، انہوں نے معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ لیکن بیزاری ہے۔ فسیحوا فی الارض، سو آپ چلو زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، اور جان لے انکم غیر معجز اللہ، کی بے شک تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، ان اللہ مخزی الکافرین، بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ واذان من اللہ ورسولہ، اور اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی طرف سے،
الی الناس لوگوں کو یوم الحج اکبر بڑے حج کے دن کہ ان اللہ بری من المشرکین کہ بے شک اللہ بیزار ہے شرک کرنے والوں سے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لو اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم اعراض کرو فَاعْلَمُوا تو جان لو انکم غیر معجز اللہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وبشر الذین کفروا اور آپ خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو کافر ہیں. کس چیز کی خوشخبری؟ بعذاب علیم دردناک عذاب کی. سوائے ان لوگوں کی آہد تو میرا مشرکین جن سے آپ نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے ثم لم ينقصوکم شیئا پھر انہوں نے کمی نہیں کی آپ کے ساتھ کسی شے میں. ولم یظاہروا علیکم عہدا اور نہیں امداد کی آپ کے خلاف کسی کی. اتموا الیہم عہدہم پس آپ مکمل کرو ان مشرکین کے ساتھ معاہدہ الی مدتہم ان کی مدت تک. ان اللہ بالمتقین بے شک اللہ محبت رکھتے ہیں پرہیزگاروں کے ساتھ. اس اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ نبی علیہ السلام کا نا مشرکین میں سے عرب قبائل کے ساتھ کئی قسم کے معاملات ہوئے تھے اور معاہدات ہوئے تھے. معاہدات کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے کچھ وعدے ہوئے تھے. قریش مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے مقام پر 6 ہجری میں 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا مگر انہوں نے تھوڑی مدت کے بعد وعدہ شکنی کی کیونکہ معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ جو ہمارے خلیف اور دوست ہیں وہ بھی اس معاہدے میں شریک ہیں اور ان کے خلاف آپ میں سے کوئی کارروائی نہیں کرے گا اور جو تمہارے دوست اور حلیف ہیں ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. تو یہ معاہدہ ہوا تھا. اور اس قبیلہ بنو بکر یہ قریش کا خلیف تھا اور قبیلہ بنو خزاعہ یہ اگرچہ کافر تھا لیکن آقا کے ہمدردوں میں تھا. تو یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جو ہماری پارٹی میں تم ان کے خلاف کچھ نہیں کرو گے تمہاری پارٹی میں ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے. 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. اس معاہدے سے کچھ مدت بعد یہ جو قبیلہ بنو بکر تھا ان کی قبیلہ بنو خزاعہ کے ساتھ لڑائی ہوئی اور بنو بکر کی زیادتی ہوئی اور مکہ والوں نے ان کی ہر طرح سے مدد کی اور جناب جو ہے نا انہوں نے قبیلہ بنو خزاعہ کا کافی نقصان کیا ان کے بندے مارے. اب جو قبیلہ بنو خزاعہ تھا یہ حضور کا حلیف تھا یعنی حضور کے اوپر تھا ان کی ہمدردی کرنا. آپ نے تحقیق کی معلوم ہو واقعی انہوں نے سچ بولا ہے کہ بنو خزاعہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو آپ نے آپ نے نا اپنے کچھ نمائندے بھیجے کہ ہمارے حلیف پر تم نے زیادتی کی ہے اور تم نے یعنی مشرکین مکہ نے بنو بکر کے ساتھ مل کر ہمارے بندوں کو نقصان پہنچایا ہے. لہٰذا جب نہ یہ بات ہو گئی کہ آپ ہم پھر ساتھ میں مسلمانوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انہوں نے نا جب آپ نے پیغام بھیجا تو مشرکین مکہ نے کہا ہاں ہوئی ہے ہم نے بالکل مل کے آپ کے بندوں کو نقصان پہنچایا ہے لیکن بھئی ہم کسی معاہدے کی پابندی نہیں کریں گے یعنی معاہدے کو توڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے جب واپس آئے تو مشرکین دار الندوہ میں جمع ہوئے. یہ ان کا یوں سمجھ لیں میٹنگ روم تھا یہاں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا. انہوں نے کہہ کہ ہمارے لوگوں نے کہہ دیا کہ معاہدہ ختم ہو گیا اب ہم نے پابندی نہیں کرنا اس طرح کریں گے تو یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا. اگر معاہدہ باقی نہیں رہا تو ہم بھی باقی نہیں رہیں گے. چنانچہ ابو سفیان اس وقت کافر تھے اور ان کی بیٹی ام حبیبہ آقا کے نکاح میں تھی. اور بہرحال یہ ابو سفیان آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے حلیفوں کے جو آدمی مارے گئے ہیں قاعدے کے مطابق حضور نے فرمایا آپ ان کی دیت دیں ہمیں. ابو سفیان نے آگے کہا منت ترلا کیا کہ بھئی جناب آپ ہمارے سے جو معاہدہ ٹوٹ گیا ہے نا ہم اس کو واپس لیتے ہیں ہم اپنے معاہدے پر جو ہے وہ قائم دائم ہیں اور ہمارا معاہدہ ختم نہیں ہے. حضور نے فرمایا پھر جو ہمارے بندے مارے گئے ہیں ان کی دیت دو. تو کہنے لگا کہ دیت کی بات نہ کریں بس میں آ گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا گول مول بات سے معاہدے کی تجدید نہیں ہوتی. اگر واقعی آپ کو معاہدے پہ قائم رہنا ہے تو دیت دے. آپ کو کیا دینی پڑے گی؟ دیت دینی پڑے گی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے جن کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ ہوگا. ان کے علاوہ 2 قبیلے تھے اور ان کے ساتھ معاہدہ تھا. ایک کا نام تھا بنو زمرہ اور دوسرے کا نام تھا بنو مدلج. اور اس اعلان برات کے وقت ان کے معاہدے کے 9 مہینے باقی تھے. جب اعلان آیا نا اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ نازل فرمائی کہ سارے معاہدے توڑ دیے جائیں. تو ایک تو وہ لوگ تھے جن کے ساتھ 10 سال کا ہوا. دوسرے وہ لوگ تھے جن کا معاہدہ ختم ہونے میں ابھی 9 مہینے باقی تھے. انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی. اللہ نے فرمایا آپ نے بھی ان کے ساتھ معاہدہ برقرار رکھنا ہے ان کا معاہدے کی مدت پوری ہونے دیں. تیسرا وہ گروہ تھا جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہی نہیں سرے سے معاہدہ ہی نہیں ہوا تھا. تو حج کے دنوں میں آقا نے اعلان کروایا بیزاری کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسولوں کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ تم نے معاہدے کیا مشرکوں میں سے کہ ہم معاہدے کے بالکل پابند نہیں ہیں کیونکہ تم نے معاہدے کی پابندی نہیں کی باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ ہو. لہٰذا یہ جو ہے نا معاہدہ ختم کر دیں اور صرف ان کے ساتھ معاہدہ پورا رہے گا جنہوں نے کوئی عہد شکنی نہیں کی. اور پھر فرمایا کہ 4 مہینے آپ لوگوں کو مہلت ہے آج کے بعد 4 مہینے کے اندر اندر نا یہ مکہ چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ. ٹھیک ہے جی.
عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ حج اکبر کی پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ حج کے دن جو ہے وہ کب ہوتے ہیں، 4 مہینے جو ہے نا آپ یوں سمجھ لیں، اس سے 4 مہینے ابتدا سے حج کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس اعلان کا اطلاق جو فرمایا 4 مہینے تک ہے نا، یہ 9 تاریخ سے شروع ہوا اور 4 مہینے ان کی مہلت دی گئی، صرف ان لوگوں کی دی گئی جو معاہدے پہ برقرار ہیں۔ مگر وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا مشرکوں میں سے، پھر انہوں نے کمی نہیں کی آپ کے ساتھ کسی شے میں، یعنی قبیلہ بنو زمرہ اور قبیلہ بنو مدلج، ان کے ساتھ معاہدہ تھا اور معاہدے کی میعاد ختم ہونے میں ابھی 9 باقی تھے مہینے، تو انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی معاہدے میں۔ تو فرمایا لہٰذا ان کے ساتھ تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے، انہیں نہ چھیڑے اور نہ امداد کی انہوں نے آپ کے خلاف، جیسے مکہ والوں نے قبیلہ بنو خزاعہ کے ساتھ مل کے بنو بکر کی امداد کی تھی نا، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ آپ ان کے معاہدے کو پورا ہونے دیں۔ پھر اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں عرب کے رہنے والے تقریباً سارے مسلمان ہو گئے سوائے یہود و نصارہ کے۔ تو یہ جو معاہدے ہوئے اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو یہاں سے نکال دیں، مکہ میں کوئی مشرک نہیں رہے گا۔ تو یہ سورۃ البرات کے شروع میں یعنی سورۃ التوبہ کے شروع میں کچھ آیات میں یہ معاہدوں کا ذکر ہے، یہ 4 قسم کے جو لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے۔ فَإِذِن فَإِذَن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جس وقت گزر جائیں گے عزت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو آپ نے قتل کرنا ہے مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی آپ انہیں پائیں، وَخُذُوهُم، ان کو پکڑ لیجئے، وَاحْصُرُوهُم، اور ان کو گھیراؤ کیجئے، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور بیٹھیں ان کے لیے، كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گھات میں، فَإِن تابوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّکاةَ، زکوٰۃ ادا کر لیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو آپ چھوڑ دیجئے ان کا راستہ، بے شک اللہ بخشنے والے اور مہربان ہے۔ یعنی یہ جو 9 ہجری میں حج کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ، عرفات میں اعلان کروایا تھا نا کہ اب ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی مغالطے میں نہ رہے، صرف 4 مہینے کی تمہیں مہلت، سوچ لو 4 مہینے کے بعد پھر اگلی کاروائی ہوگی۔ تو پس جس وقت 4 عزت والے مہینے گزر گئے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور چوتھا رجب کا، تو فرمایا اب اگر کہیں آپ کو مکہ میں مشرکین نظر آتے ہیں، انہیں پکڑیں، انہیں ماریں، ان کا حصار کریں اور انہیں نکال دیں۔ ہاں اگر توبہ قائم کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کوئی ایک بھی مشرکوں میں سے استجاروں کا پناہ مانگے آپ سے، فاجر ہو، تو آپ اسے پناہ دے دیجیے، حتیٰ يسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ تعالی کلام، ثم ابلغهم لا يعلمون، اسانتی۔ فرمایا ذی الحج کے مہینوں میں اعلان ہو گیا تھا کہ اس کے بعد معاہدوں ختم ہو گئے، لہٰذا کوئی مشرکین نظر نہ آئے، اور صرف اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے وافی ہے۔ ہاں توبہ کر لے، پھر نماز بھی قائم کریں۔ نماز کا معاملہ بہت زیادہ سخت ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک نماز چھوڑے، مرد ہو یا عورت، یہ مرتد ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں اگر وہ غیر مشروط طور پہ توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے نماز پڑھنے کی تسلی کرائے اور عملاً نماز پڑھے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر کیل و کال کرے تو اس کو جیل میں بند کر دو، وہاں توبہ کرے یا مر جائے، یعنی جیل میں بند کرنا ہے بے نمازی کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو نماز ہے نا یہ بہت اہم ہے، نماز ہی سے پتہ چلتا ہے یہ مومن اور مسلمان میں فرق کرتی ہے۔ لہٰذا فرمایا یہ مشرکین کا کیسے پتہ چلے گا ایمان والے ہوں گے، اگر نمازیں قائم کر لیں اور اگر اسلامی تعلیمات کی پیروی کر لیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے وعدہ، عند اللہ و عند رسولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں، الا الذین عاہدتم من المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس، فاستقاموا لکم، پس جس وقت وہ قائم رہیں گے آپ کے ساتھ، فاستقیموا لہم، آپ بھی ان کے ساتھ قائم رہیں۔ فرمایا کہ جو معاہدہ جو ہے مشرکین کے ساتھ ہو نہیں سکتا، لیکن اگر وہ معاہدہ کر لیتے ہیں اور وہ بھی قائم رہتے ہیں آپ بھی رہیں، کیونکہ ان اللہ بالمتقین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ۔ کیفا، کیسے ان کے وعدے کا اعتبار ہو سکتا ہے، یظہروا علیکم، اگر وہ آپ پر غلبہ پالیں، لا یرکبوا فیکم الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ رکھتے رشتہ داری کا، نہ عہد و پیمان کا۔ یعنی یہ مشرکین ہیں، یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو کافر ہیں، ان سے کسی طرح کی کوئی خیر کی امید نہ رکھیں۔ ابھی بھی ہمیں کسی مشرک، کسی کافر، کسی یہودی، کسی نصرانی سے خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ قرآن نے فرمائے کوئی رشتہ داری کا پاس نہیں رکھتے، کوئی عہد و پیمان کا پاس نہیں رکھتے، یرزونکم بافواہہم، تمہیں راضی کرتے ہیں اپنے منہوں سے، وتابى قلوبہم، اور انکار کرتے ہیں دل ان کے، واکثرهم فاسقون، ان میں سے اکثر تو نافرمان ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، خریدا انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو، فصدوا عن سبیلہ، پس روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک بہت بری ہے وہ کاروائی جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو منافقین ہیں، منافقین کی کیا علامت ہے، اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے، اذا عاہد غدر، معاہدہ کرے غداری کرے، اذ تمنا خوانا، اذا تمنا خوانا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور فرمائے اذا خاصم فجر،
جب جھگڑا کرے تو گالی دے، تو یہ تو منافق ہے، معاہدے کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، تو یہ تو کسی بھی صورت میں اگر آپ ان کے ساتھ معاہدہ کریں تو آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ قائم رہے گا؟ نہیں، اکثر ہم فاسقون، ان میں اکثر تو کیا ہے نافرمان ہے، انہوں نے اللہ کی آیت کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو خرید لیا ہے۔ اس سے مراد اللہ کی آیات سے مراد قرآن کریم ہے، کہ قرآن کریم مکہ میں نازل ہوا، شروع ہوا مکہ والوں کی زبان میں نازل ہوا، اس کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے اور جانتے تھے، قرآن کے اثر کو مانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اس میں انہوں نے اس کو نہ سمجھا۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کرتے وہ کسی مومن کے بارے میں قرابت داری کا اور نہ عہد و پیمان کا۔ یہ جو کافر ہے، یہ جو مشرک ہیں، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ کسی طرح بھی قرابت داری کا لحاظ نہیں رکھتے، واولئک هم المعتدون، یہی لوگ ہیں جو تجاوز کرنے والے ہیں۔ فإن تابوا، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کر لیں، واتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کر لیں، فإخوانکم فی الدین، بس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ ونفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنے وعدوں کو، من بعد عہدہم، پختہ کرنے کے بعد، وطعنوا فی دینکم، اور طعن کریں تمہارے دین میں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو آپ بھی لڑو کفر کے سرداروں کے ساتھ، انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کا کوئی وعدہ نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی جب وہ غداری کرتے ہیں تو آپ ان کی غداری کا جواب دیں، ایسے نہیں کہ صوفی بن جائیں، نہیں ہم اللہ والے ہیں، جب تک جواب نہیں دیں گے ان کے منہ بند نہیں ہوں گے۔ تو ان کے منہ بند کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا یہ عمل کریں آپ ان کے ساتھ ویسا کریں۔ اور فرمایا اللہ تقاتلوا قوما، کیوں نہیں لڑے تم اس قوم سے، نقضوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے وعدے توڑ دیے، یعنی اب جہاد کریں ایسے لوگوں سے جو اپنے وعدے توڑتے ہیں، وہم باخراج رسول، انہوں نے تو قصد کیا رسول کو نکالنے کا، یعنی نبیوں کو بھی انہوں نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہر سے نکالا، اور وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے ابتدا کی تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ، اتخشونہم، کیا آپ ان سے ڈرتے ہیں؟ اللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اگر آپ مومن ہیں۔ تو قاتلوہم، لڑو ان کے ساتھ، یعذبہم اللہ، اللہ ان کو سزا دے گا، بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم، اور ان کو سزا دے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور شفا دے گا مومنوں کے دلوں کو، ویذہب غیظ قلوبہم، اور دور کر دے گا ان کے دلوں کے غصے کو، ویتوب اللہ، اور من یشاء، اللہ رجوع کر فرمائے گا جس پر چاہے گا، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان کے جو مزاج ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو، یہ تمہارے دین میں طعن کرتے ہیں، بس تم لڑو کفر کے سرغنوں کے ساتھ، بے شک ان کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ان میں کوئی قسم کی جو ہے نا نرمی نہیں ہے، اور جو قسمیں کھاتے ہیں کوئی نہیں ہے، بس تم ان کے ساتھ لڑو۔ اور فرمایا انہوں نے ابتدا کی آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ، یعنی بنو بکر نے چڑھائی کی تھی نا بنو خزاعہ پر، اور قریش مکہ نے ان کی مدد کی، اور مسلمانوں کے حلیف پر حملہ، مسلمانوں پر ہی حملہ ہے۔ تو جب مدینہ طیبہ آپ لے آئے نا، آ گئے، تو اس وقت بھی ایک آدمی تھا جس کا نام تھا کورز ابن جابر، تو یہ اپنی فوج کو لے آیا اور چراگاہ سے بیت المال کے اونٹ لے کے بھاگا، یہ بھی بنیاد تھی شرارت کی۔ اور بدر اور احد، دوسرے غزوات، یہ بھی ساری ان کی طرف سے شرارتیں ہیں، تو یہ آپ سے شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ ان کی شرارتوں پر آنکھیں بند کر لیں، آپ بھی ان کو اپنا زور دکھائیں، اپنی طاقت دکھائیں، ان سے لڑائی کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اور ان کے ساتھ لڑیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، آپ کے ہاتھوں سے انہیں رسوا کرے گا، چاہے آپ تعدادوں میں کم ہوں گے لیکن اللہ آپ کو مدد دے گا، اللہ کی تقویت ہوگی، اللہ آپ کے خلاف ان کی مدد کرے گا، شفا دے گا اللہ مومنوں کے دلوں کو، یعنی کافروں کے خلاف جو بغض اور کینہ ہے مومنوں کے دلوں میں، تو جب مومن اپنے ہاتھوں سے ان کو ماریں گے تو مومنوں کو شفا ہوگی، اور دور کر دے گا ان کے دلوں کے غصے کو جو آپ کے خلاف ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کے باغی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رجوع فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے، اللہ اس کو، اللہ کی توبہ، اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، چنانچہ ان میں سے بہت سے لوگ اپنے کفر پہ نادم ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ ام حسب، تم کیا آپ گمان کرتے ہیں، ان تترکو، اس بات سے کہ آپ چھوڑ دیے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، حالانکہ ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا آپ میں سے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، نہیں بنائے انہوں نے اللہ کے سوا، ولا رسولہ، نہ ہی اپنے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، ولی جو نہ مومنوں کے سوا، رازدان، اللہ خیر، اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبردار ہے ان کاروائیوں سے جو تم کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے لائق شرک کرنے والوں کی، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، گواہی دیتے ہوئے اپنے نفسوں پر کفر کی، اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ۔ انما یعمر مساجد اللہ، پختہ بات ہے آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ والیوم الاخر، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر و آخرت کے دن پر، وقام الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وآت زکات، اور زکات ادا کی جنہوں نے، ولم یخش الا اللہ، اور نہیں ڈرتے اللہ کے سوا کسی سے بھی،
اولئک فعسى اولئک یکونوا من المہتدین، قریب ہیں یہی لوگ ہوں ہدایت پانے والے۔ تو فرمایا نہیں بنایا انہوں نے اللہ کے سوا اور نہ رسول کے سوا، مومنوں کے سوا کوئی رازدان، مطلب یہ کہ پکا سچا مسلمان کسی غیر مسلم کو اپنا دلی دوست نہیں بناتا، کیونکہ دوستی کے ذریعے راز کی افشا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ شریعت نے کافروں کے ساتھ معاملات سے منع نہیں کیا، ان کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ معاملات کرنے میں یا کاروبار ایسا کرنے میں ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے کلمے پہ عزت پڑے، اسلام پہ عزت پڑے، تو یہ والا طریقہ اختیار کرنا حرام ہے۔ وہ کیسا مومن ہے جو مومن بھی ہو اور کافروں کا ایجنٹ بھی ہو؟ باقی ہر زمانے میں لوگ ہوئے ہیں جو بظاہر مسلمان اور اندر سے کافر کے ایجنٹ ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان کہلاتے ہیں، اسلام کے کام بھی کرتے ہیں، اندر سے کافروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا یہ کام نہیں کرنا، مشرکوں سے دوستی نہیں رکھنی۔ اور پھر مشرکین کہتے ہیں تم ہمارے ساتھ لڑنے کا حکم دیتے ہو، یعنی حالانکہ ہم تو صدیوں سے مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، اس کو آباد رکھتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کو جب مشرکین مکہ کے ساتھ جہاد کا حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم، مشرکین مکہ نے کہا ہم تو بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، بیت اللہ کی اوپر ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ لڑنے کا کہتے ہیں۔ یہ بات حقیقت تھی کہ ان کے بڑے بڑے سردار آ کے مسجد حرام میں جھاڑو بھی دیتے تھے، صفائی بھی کرتے تھے، مسجد حرام کا بڑا خیال رکھتے تھے، جو غریب آ جاتا اس کو کھانا بھی کھلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے لائق شرک کرنے والوں کے لیے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں، گواہی دیتے ہوئے اپنے نفسوں پر کفر کی۔ یہ مسجد حرام کی کیا خدمت، مسجد حرام کی خدمت بھی کرتے ہیں اور حبل اور دوسرے بتوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں۔ تو بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس نہ پکارو اللہ کے سوا کسی اور کو۔ تو مسجد میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ نماز پڑھی اور پھر کہنا شروع کر دیا کہ کسی یا حبل یا لات یا عزا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت تو پھر اللہ کو ہی صرف ماننا ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، آداب مسجد کیا ہے کہ جو مسجدوں کی آبادی ان کے ساتھ ہے، شور و شغل مچانوں سے مسجدیں آباد نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا ذکر کرنے سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ مسجد امن ہے اور احترام کی جگہ ہے، لہٰذا جب تم نے مسجد میں آنا ہے تو فرمایا آرام اور اطمینان کے ساتھ چل کر آنا ہے، آداب کو ملحوظ رکھ کر آنا ہے، دوڑ کر اور چھلانگے لگاتے ہوئے نہیں آنا۔ اور یاد رکھو مسجد میں دوڑ کے نہیں آنا، البتہ تیزی کے ساتھ قدم تو رکھ سکتے ہو لیکن دوڑ کے نہیں آ سکتے۔ پھر فرمایا کہ مسجد کو تو آباد وہ کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں رکھتے، تو ایسے وہ لوگ ہیں قریب ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سو جائیں۔ یعنی جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قریب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان ہو جائیں۔ پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہی لوگوں کو جو مشرکین مکہ ہیں کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تمہیں لگتا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام کی خدمت کرنا، کمن اس شخص کی طرح ہے آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کا دن پر بھی ایمان لاتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لا یستوون عند اللہ، ایسے نہیں ہیں، دونوں اللہ کے یہاں برابر نہیں ہیں۔ خدمت تو ہے لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس ایمان ہے تو ان کا مقام اللہ کے ہاں اور ہی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوموں کو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وہاجروا، جو ہجرتیں کرتے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں زور لگاتے ہیں، اپنی مالوں کو بھی لگاتے ہیں، اپنے نفسوں کو بھی لگاتے ہیں، اپنی جانوں کو بھی لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بھی لگاتے ہیں، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیسے کامیاب ہوں گے؟ یبشرہم ربہم، خوشخبری دیتا ہے ان کا رب برحمت منہ ورضوان، اپنی رحمت اور رضا کی۔ اتنی خوبصورت خوشخبری کہ اللہ کی طرف سے رحمت ملے گی، اللہ کی طرف سے رضا ملے گی، وجنات لہم، ایسے باغات ہوں گے، فیہا نعیم مقیم، ان کے اندر دائمی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اپنے باپ دادوں کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست نہ بناؤ۔ کب نہیں بنانا؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہیں کفر پسند ہو ایمان کے مقابلے میں۔ اگر آپ کے بھائی، آپ کے دوست، آپ کے گھر والے ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو ان کو دوست نہ بناؤ، بلکہ ان کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ انہیں ایمان کی محبت پیدا کر دے ان کے دلوں میں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی دوستی کرے گا تم میں ان کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ بھی خود ظلم کرنے والا ہو جائے گا۔ تو ان کی محنت، ان کے لیے کوشش کریں کہ اللہ انہیں ایمان دے، لیکن ایسا نہیں ہے
کہ ان کے لیے آپ یہ کریں کہ جیسے وہ ہیں آپ انہی کے رنگ میں رنگ جائے، پر میں نہیں، ان کے لیے ایمان کی دعائیں کرو، ان کے لیے خیر کی دعائیں کرو۔ جی قل ان کان آباؤکم سے ہم پڑھتے ہیں کچھ منٹس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم اگر ہوں تمہارے باپ دادا، وہ ابناؤکم تمہارے بیٹے، وہ اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہاری برادری، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے مشقت کے ساتھ کمائے ہیں، وہ تجارت تخشونہا کسادہا اور تجارت جس کے ماند پڑ جانے پر تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا اور تمہارے مکانات جو تمہیں پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب۔ سبحان اللہ، کیسی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں باپ دادا، اولادیں، بیوی، بچے، بہن بھائی، برادری، مال، تجارت، پراپرٹی، پلاٹس، یہ ہر چیز تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے، وجہاد فی سبیل اللہ سبیل ہی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے نا، فتربصوا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، اللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو۔ لقد البتہ تحقیق نصرکم اللہ مدد کی تمہاری اللہ نے فی مواطن کثیرت بہت سی جگہوں پہ، حنین کے موقع پہ ہوئی، اذ اعجبتکم جب تم حنین میں بہت زیادہ تھے اور تم نے تعجب کیا کثرتکم اپنی کثرت پر، فلم تغنی عنکم شیئا اور تمہیں تمہاری کثرت اس وقت میں کوئی کام نہ آئی، وضاقت علیکم الارض تنگ ہو گئی تم پہ زمین بما رحبت جب کہ وہ بہت کشادہ تھی، ثم ولیتم پھر تم پھرے مدبرین پشت پھیرتے ہوئے۔ تو تمہاری بالکل کثرت تمہیں اس وقت کام نہ آئی جب تم پریشان ہوئے، گڑ گڑائے، ثم انزل اللہ اللہ نے نازل کیا سکینتہ علی رسولہ تسلی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا نازل کی اس نے ایسے لشکر لم ترونہا جن کو تم نے نہیں دیکھا اور تم نہیں دیکھ رہے تھے ان کو، ایسے لشکر، وعذب الذین اور سزا دی اللہ نے ان لوگوں کو کفروا جو کافر تھے، وذالک جزاء الکافرین یہی ہے بدلہ کافروں کا۔ ثم یتوب اللہ پھر اللہ نے رجوع فرمایا من بعد ذالک اس کے بعد الی من یشاء اس پر جس پر چاہا، اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو حنین میں کثرت کام نہ آئی، پتہ چلا کثرتیں کام نہیں آتی، اللہ کا ساتھ کام آتا ہے، اللہ کی نصرت کام آتی ہے۔ جب اللہ کی طاقت ہوتی ہے تو پھر کثرت کچھ نہیں رکھتی، کثرت نہ بھی ہو بس اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اور اگر کثرت ہو لیکن اللہ کا ساتھ نہ ہو تو پھر وہ کثرت کام نہیں آتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جنہیں مان لے، انما المشرکون نجس پکی بات ہے، پختہ بات ہے، مشرک نیری گندگی ہے، نیری پلیدی ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام سنا قریب آئیں مسجد حرام کے بعد عامہم ھذا اس سال کے بعد، یعنی مسلمانوں نے سوچا تھا اس وقت میں کہ ہم جب یہ جو معاہدہ ہوا تھا نا کہ سارے مشرکین کو مکہ سے نکال دیں، تو مسلمانوں نے سوچا جب یہ نکل جائیں گے تو ہم تجارت کا مال کس سے، یعنی ہمارے جو ہم تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، بیچتے ہیں مال کو اور وہ لوگ خریدتے ہیں، جب یہ لوگ نہیں ہوں گے تو کس سے خریدیں گے؟ تو فرمایا من خفتم عیلا اگر تم خوف کرو گے نا فقر کے کا فسوف یغنیکم اللہ اللہ تمہیں غنی کر دے گا من فضلہ اپنے فضل سے انشاء اگر چاہے گا، ان اللہ بے شک اللہ علیم و جاننے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لڑو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر جو نہیں مان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ نہیں حرام قرار دیتے اس چیز کو جو اللہ نے حرام قرار دی اور اس کے رسول نے، یعنی جو حرام کو حرام نہیں سمجھتے ان سے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ ولا یدینون دین الحق نہیں قبول کرتے جو سچے دین کو، ان سے بھی جہاد کرو۔ من الذین اوتوا الکتاب اور ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی اس وقت تک ان سب سے لڑو، حتی یہاں تک یؤتوا الجزیہ یہاں تک کہ ٹیکس دیں، این یہ دن اپنے ہاتھ سے، ہم صاغرون اور ٹیکس دینا ان کے لیے ذلت کا سبب ہوگا۔ لیکن افسوس ٹیکس مسلمان دے رہے ہیں اور کافر جناب جو ہے نا وہ بڑے اطمینان سے رہ رہے ہیں۔ وقالت الیہود یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى نصارى کہتے ہیں المسیح ابن اللہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، ذالک قولهم بافواہہم ان کی اپنی منہوں کی باتیں ہیں، یضاہئون قول الذین مشابہت کرتے ہیں لوگوں کی بات کی، کفروا من قبل جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے، یعنی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، نصارہ حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ جو یہودیوں نے باتیں کی یا پہلے لوگوں نے کی، یہ یہاں کے اس وقت کے مشرکین مکہ کی باتیں ان سے ملتی جلتی ہیں۔ قاتلہم اللہ اللہ نے ان سب کو تباہ کیا، انا یؤفکون کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم بنا لیے انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو، اپنے بڑوں کو، ارباب من دون اللہ اللہ خدا کو چھوڑ کے،
والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا، حالانکہ ان سب کو حکم نہیں دیا گیا تھا، الا لیعبدوا الہا واحد، مگر ان کو حکم تھا عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر اس کے، سبحانہ وہ پاک ہے، عما یشرکون، ان ہر چیز سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یریدون، یہ چاہتے ہیں، یطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں۔ اللہ کے نور سے مراد نور ایمان، نور توحید، نور سنت، نور اسلام۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ نور ایمان مٹ جائے، نور توحید مٹ جائے، نور سنت مل جائے، مٹ جائے، نور اسلام مٹ جائے۔ بیافواہہم، اپنے منہوں سے کوشش کرتے ہیں، ویاب اللہ، اللہ نے انکار کرتا ہے، الا یتم نورہ، اس بات سے کہ وہ مٹائے اپنے نور کو، ولو کریہ الکافرون، اگرچہ کافر لوگ اس کو پسند نہ کریں۔ والذی، اللہ کی ذات وہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، ولو کریہ المشرکون، اگرچہ پسند نہ کریں شرک کرنے والے، لیکن اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کثیرا، بے شک بہت سارے، من الاحبار والرہبان، ان کے عالم ایسے ہیں یہود و نصارہ کے، لیأکلون اموال الناس، لوگوں کے مال کھاتے ہیں، بالباطل، ناحق طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، ان کے بڑے ہی روکتے ہیں اللہ کے راستوں سے، اور وہ لوگ یکنیزون الذھب والفضہ، وہ لوگ یکنیزون الذھب والفضہ، جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کے راستے میں، مگر فبشرہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یعنی جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے نا، سونا اور چاندی جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کے لیے کس کی دردناک خبردار، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ دردناک عذاب کون سا ہے؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن گرم کیا جائے گا ان کو جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا، پس داغا جائے گا اس کے ساتھ، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، ان کی پشتوں کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ چیز ہے جس کو تم خزانہ بناتے تھے، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا، پس چکھو، تم ما کنتم تکنزون، وہ چیز جس کو تم خزانہ بناتے تھے، العیاذ باللہ۔ تو یہ جو مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے نا، جو لازم ہے ان پر، جو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، اللہ فرماتے ہیں حشر کے دن یہ جو مال ہے نا، ان کو گرم کر کے نا، ان کے منہوں پر، ان کی پشتوں پر، ان کے جسم پہ لگایا جائے گا، اور یہ مال کے متعلق کہا جائے گا، یہ ہے وہ مال جسے تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، لہٰذا آج اپنے اس مال کا عذاب چکھو، وہی عذاب بن گیا تمہارے لیے۔ گویا کیسے؟ گویا تم نے کیا کیا، تمہارا جو مال ہے وہ تمہارے لیے وبال جان بن گیا۔ ان عدت الشہور، بے شک گنتی مہینوں کی، عند اللہ، اللہ کے ہاں ہے، 12 شہر، 12 مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے عزت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ مہینے ایسے ہیں جو عزت والے ہیں، ذالک الدین القیم، اور بے شک یہ مضبوط دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ زیادتی کرو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر، یعنی ان مہینوں میں کوئی قتل و قتال اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، وقاتل المشرکین کافہ، اور لڑو تم شرک کرنے والوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر، کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں اکٹھے ہو کر، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، پختہ بات ہے مؤخر کر دینا کفر میں زیادتی ہے، یعنی ان سے نہ لڑنا، جہاد نہ کرنا، ان کو نہ پکڑنا، ان کی گرفت نہ کرنا، اس طرح تو کفر بڑھتا چلے جائے گا، یضل به، گمراہ کیے جاتے ہیں اس مؤخر کرنے کے ساتھ، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یحلونہ عاما، وہ ایک سال کو حلال سمجھتے ہیں، ویحرمونہ عاما، اور حرام قرار دیتے ہیں ایک سال کو، کیونکہ نا یہ جو مشرکین مکہ تھے، جب انہوں نے اپنے کسی مطلب کے لیے لڑائی کرنی ہوتی تھی تو ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر اس مطلب میں ایسا مہینہ آ رہا ہے جو حرمت والا ہے، لائک محرم ہے، سفر ہے، ذی القعدہ، ذی الحج ہے، محرم ہے، سفر ہے، تو یہ اس وقت میں کہا کرتے تھے اس مہینہ رجب پہلے نہیں آئے گا، اس مہینہ رجب بعد میں آئے گا، فلاں والا مہینہ پہلے آ گیا، تو یہ جو حرمت والے مہینے تھے، اس مہینوں کے متعلق بیان کیا کہ یہ خود سے جو ہے نا ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، جب اپنے مطلب کی کوئی لڑائی وغیرہ ہوتی تھی تو کہتے تھے وہ جو ذی القعدہ، ذی الحج، محرم ہے نا، یہ اس دفعہ جو ہے نا، مثال کے طور پہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، محرم کے بعد سفر ہے نا، تو محرم کا مہینہ انہوں نے لڑنا ہے تو کہتے تھے کہ اس دفعہ محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا، اس دفعہ سفر کا مہینہ پہلے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی طرف سے انہوں نے کچھ مہینوں کو حلال اور کچھ کو حرام کیا، زین لهم سوء اعمالهم، مزین کیے گئے ان کے برے اعمال، اللہ لا یهدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں کوچ کرنی ہے، جہاد کرو، اثاقلتم من الارض، تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے،
من الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ پس نہیں ہے فائدہ دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں الا قلیل مگر تھوڑا۔ فرمایا اللہ تغفروا تم کچھ نہیں کرو گے، یعذبکم عذابا علیما تو اللہ تمہیں عذاب دے گا دردناک، ویستبدل قوما غیرکم اور تبدیل کر دے گا تمہاری جگہ دوسری قوم کو، ولا تضروہ شیئا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تنصروہ اور اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کے رسول کی، فقد نصرہ اللہ پس تحقیق اللہ نے اس کی مدد کی، اس اخرجہ الذین کفروا جب نکالا اس کو ان کے لوگوں نے کافروں نے، یعنی جب تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ خود اپنے نبی کی مدد کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک واقعہ یاد فرمایا کہ وہ جو ہجرت کا موقع تھا، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ثانی اثنین جب دونوں میں سے دو میں سے دوسرے تھے، یعنی جب یہ نکلے اذ ہما فی الغار جس وقت وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں، اور اس وقت میں مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو ان دو کو جو بھاگ گئے ان کو لے کر آئے گا تو ہم جو ہے ان کو اتنا انعام دیں گے، تو سارے جو تھے نا اس وقت حضور کی تلاش میں، ان کے اپنے لوگ بھی مشرکین مکہ کی ان کی اپنی جو ہے نا فوجیں بھی نکل گئی حضور اور سیدنا ابوبکر صدیق کی تلاش میں۔ تو جب یہ اس پہاڑ کے اوپر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ادھر تلاش کر رہے ہیں، تو اس وقت میں سیدنا ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاؤں ہیں غار کے منہ پر۔ فرمایا یا رسول اللہ دیکھیں اگر انہوں میں سے کسی نے بھی تھوڑا سا جھک کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا نا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فانزل اللہ سکینتہ لا تحزن اذ یقول لصاحبہ جب کہا اس نے اپنے صحابی کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ فانزل اللہ سکینتہ پس نازل کیا اللہ نے اپنی تسلی علیہ پر ویدہ بجنود اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی ایسے لشکروں کے ساتھ لم تروها جن کو تم نے نہیں دیکھا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی اور یاد اور کر دیا اللہ نے ان لوگوں کا فیصلہ جنہوں نے کفر کیا تھا پس، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ اور اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے غالب، واللہ عزیز الحکیم اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اس دن میں جب سور میں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کیونکہ جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے، اور جو اس کے علاوہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ پست ہوتے ہیں، اور کلمۃ اللہ ہی العلیٰ اللہ کا فیصلہ ہی غالب ہوتا ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور ان فرو خفاف و ثقالا بڑی خوبصورت آیت لگتی ہے کہ کوچ کرو ہلکے ہونے کی حالت میں بھی اور بوجھل ہونے کی حالت میں، مال ہو یا نہ ہو، حالت جانے کے لیے تیار ہوں یا نہ ہو، لیکن اللہ کے راستے میں نکلو جیسے بھی ہو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، اللہ کے راستے میں بس جہاد کرو، فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا اگر ہوتا سامان قریب، وسفرا قاصدا اور سفر درمیان، لاتبعوک تو البتہ یہ ضرور آپ کی پیروی کرتے، ولکن بعودت علیہم الشقہ لیکن بعید ہو گئی ان پر مسافت۔ یہ ہے تبوک، غزوہ تبوک۔ اللہ تعالیٰ نے آیات میں یہاں سے غزوہ تبوک کا ذکر کیا، اور یہاں سے آخر تک جو ہے نا سورۃ توبہ کے آخر تک غزوہ تبوک کا ہی ذکر چلے گا۔ تو کئی رکوع مسلسل غزوہ تبوک پر مشتمل ہے کہ جب غزوہ تبوک کا اعلان ہوا کہ تبوک میں نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سفر بھی مشکل تھا، اور جو ہے نا اور موسم بھی ایسا تھا کہ انہوں نے اس وقت ان کے پھلوں کے اور کھجوروں کے اتارنے کا وقت تھا، اور شدید ترین گرمی تھی، اور جس قوم سے مقابلہ تھا وہ رومی تھے، اور ان کی جو بھی تعداد ٹھیک ٹھاک تھی۔ اب جناب جو ہے نا یہ حضور کا حکم آیا کہ سب نے نکلنا ہے، تو ولیکن بعودت علیہم شقہ اس کی مسافت بھی دور تھی، وسیحلفون باللہ یہ لوگ قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کے ساتھ، لو استطعنا اگر ہم طاقت رکھتے، لخرجنا معکم ہم آپ کے ساتھ نکلتے، یہلکون انفسہم یہ ہلاک کرتے ہیں اپنی جانوں کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون بے شک اللہ جانتا ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو فرمائی یہ آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اپنا سچ ہونا بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کیونکہ غزوہ تبوک میں بڑے منافقین پہچانے گئے تھے۔ سورۃ التوبہ میں یہاں سے اتنے منافقین کا ذکر ہے، باقی کسی صورت میں بھی اتنے منافقین کا ذکر نہیں آیا، بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس وقت میں یہ آپ کے سامنے آئیں گے، قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے نہیں بھئی ہم تو حق پر تھے، سچ پہ تھے، اس لیے ہم نہیں جا سکے، ہمیں مجبوریاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے بھی ان کی بات سن لی، لیکن چلیں آپ نے سن لی، عفا اللہ عنکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن لما اذنت لهم آپ نے کیوں اجازت دی، حتی یتبین لک یہاں تک کہ واضح ہو جاتا آپ کے لیے، الذین صدقوا وہ لوگ جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو، لا یستأذنک نہیں رخصت طلب کرتے آپ سے، الذین یؤمنون باللہ والیوم الاخر وہ سچے لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم اس بات سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ یعنی ایمان والے تو آپ سے آ کے اس طرح رخصتیں طلب نہیں کرتے،
وہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اللہ متقیوں کو جانتا ہے، وہ آپ کے ساتھ آ کے اس طرح کے معاملات نہیں کرتے کہ وہ آپ سے بلا وجہ کے عذر بیان کریں۔ یہ عذر بیان کرنا کام ہی کس کا ہے؟ جو منافق ہوتا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں جانا ہے تو پھر کوئی چوچرا نہیں، اور کوئی کیل و کال نہیں، کوئی بحث و مباحثہ نہیں، بس اللہ کا حکم آ گیا۔ حضرت حنزلہ ہے نا، وہ سعید الملائکہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، تو پہلی رات کی دھولن اور جناب غسل واجب ہو چکا ہے، اور جب اللہ کا حکم آیا کہ آئیں، تو اللہ کے حبیب کا حکم آئے نکلے، تو بیوی نے کہا غسل کر جائیں، تو انہوں نے کہا جب اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کے حبیب کا حکم آ گیا ہے کہ جیسے بھی حالت میں ہو جاؤ، تو اب میں غسل کرنے کی تاخیر برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ نے پھر انہیں فرشتے بھیجے اور فرشتوں نے غسل دیا، اور اس کے بعد غسیل الملائکہ بنی کہ اللہ کے حبیب کا جب حکم آگے گویا اللہ کا حکم ہے، اور اس کے راستے میں کوئی دوسری بات نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں بوجھل ہو یا ہلکے ہو، بس نکل پڑو۔ انما یستأذنک کا پختہ بات ہے، آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں الذین وہ لوگ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو نہیں مان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ورتابت قلوبہم یہ آپ سے اس لیے آ کے بہانے کرتے کیونکہ ان کے دلوں میں شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون وہ اپنے شک میں ہی شک میں پڑے ہوئے ہیں، ولو اراد الخروج اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا جہاد کے لیے، لأعدوا له عدہ تو ضرور تیار کرتے اس کے لیے سامان، ولکن کرہ اللہ بعاثہم لیکن اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ان کا اٹھ کھڑا ہونا، فصبتہم پس اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین اور کہا بیٹھ جاؤ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی انہوں نے کہا ہمیں نہیں نکلنا، تو اللہ نے بھی نیت توفیق چھین لی نکلنے کی۔ لو خرجوا فیکم لیکن اگر وہ نکل جاتے نا آپ کے درمیان، بما زادوکم الا خبالا تو وہ آپ کا بھی فساد ہی کرتے، آپ کا بھی نقصان ہی کرتے، یعنی اگر آپ کے ساتھ جاتے بھی تو کیا ہوتا؟ آپ کا نقصان ہی ہوتا۔ کیسے؟ آپ کے لیے مسائل کرتے، آپ کو بھی الجھنوں میں ڈالتے، اور آپ کی جو مخلص صحابہ ہیں ان کو بھی، ان کے بھی دل خراب کرتے، ان کے خلاف بھی سازشیں کرتے، ولا اوزعوا خلالکم اور آپ کے درمیان شرارت کے گھوڑے دوڑاتے، یبغونکم الفتنہ آپ کے خلاف فتنے تلاش کرتے، وفیکم سماعون لهم اور تمہارے اندر ان کی باتیں سننے والے ہیں، اللہ علیم بالظالمین اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کا، لقد ابتغوا الفتنہ اور من قبل البتہ تحقیق وہ تلاش کر چکے ہیں فتنے کو آپ سے پہلے بھی، قلبوا لک الامور اور الٹ دیا انہوں نے معاملات کو آپ کے سامنے، یعنی یہ پہلی غزوہ نہیں ہے کہ اس میں نہ جاتے تو ان میں چلے جاتے تو مسائل کرتے، آپ کو معلوم ہے یہ پہلے بھی کئی غزوات میں گئے تو انہوں نے آپ کے معاملات کو الٹا خراب کیا، حتی جاء الحق یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، وہم کارہون اگرچہ وہ ناپسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیں طالبات، قرآن ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف اپنے رمضانوں میں خاص کر لیں اور پھر کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آئیں اور کچھ سمجھ نہ آئیں، اس میں اتنی ڈیٹیل ہے کہ نہ پڑھانے والے حق ادا کر سکتے ہیں نہ پڑھنے والے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو صرف اپنے معاملات کو خاص کر لیں گے کچھ مہینوں کے ساتھ تو پھر ہم قرآن کے مفاہیم کو اور اس کے رازوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو جتنی طلب کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ اس کو اتنا نوازتا ہے، کسی کے لیے ایک جملہ بھی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور کسی کے لیے پورے قرآن کے دورے بھی زندگی نہیں بدل سکتے، اس لیے اس کی اہمیت کو دلوں پہ رکھتے ہوئے بیٹھا کریں، اور اس یقین کے ساتھ بیٹھا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں ذریعہ نجات بھی بنائے گا، اور ہم یہاں جو بیٹھے ہیں یہ ہمارا خیر سے خالی نہیں ہوگا، بیٹھنا اٹھنا پڑھنا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا سب، تو اس لیے اپنے آپ کو پابند بھی کریں، جو ہم پابندی وقت نہیں کرتے اور ہم پابندی نہیں کرتے اپنے قرآن کو سننے کی سنانے کی، تو ہم دنیاوی معاملات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ جو غزوات پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو غزوہ تبوک کا بتایا، اگر ہم اس پہ اپنے آپ کو قیاس کریں تو ہمارے لیے اپنی گھریلو مصروفیات سے ہمارے لیے کچن سے نکلنا مشکل ہے، گھر والوں کو دیکھنا مشکل ہے، اپنے معاملات کرنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں ہم قرآن کو وقت دیتے ہیں، تو یہ نقصان ہے۔ کس طرح نقصان ہے کہ ہم بھی گویا اسی طرح کی منافقت ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہم اپنے باقی سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد جب واقعی وہ ہم کہتے ہیں نا جب فارغ وقت بچ جاتا ہے الامان والحفیظ، وہ ہم قرآن کو دے دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے معاملات بھی کریں، دیگر جو آپ کے گھریلو معاملات ہیں اس کو بھی احسن انداز سے پورا کریں، لیکن اپنی زندگی کو اتنا مرتب اور اتنے اچھے انداز سے گزاریں کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، آپ کو اپنی ترجیحات پتہ ہوں، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہو، جن چیزوں کو ہم نے مقصد زندگی یا ضرورت زندگی بنا لی ہے وہ اصل میں ہمارا جن کے لیے ہمارا گزارا ہی نہیں ہو رہا، جن چیزوں کے بغیر وہ ہماری مقصد زندگی نہیں ہے، جن کو ہم نے مقصد زندگی بنا لی ہے۔ تو اگر پوری زندگی میں ہمیں یہی سمجھ آ جائے، ہم روز یہی نوٹس کریں نا کون سی چیز میرا مقصد ہے کون سی میری ضرورت ہے، تو ہم راہ راست پہ رہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں کر کیا رہی ہوں، اسی لیے ہم تھکے ہوئے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو کسی اور ہی راستے پہ چلا دیا، اور ہماری جو چال ہے وہ بدل چکی ہے، تو اس لیے ہم جب غیر کی چال چل رہے ہیں تو ہم تھکے ہوئے ہیں۔
تو تھکنا بری بات نہیں ہے، لیکن وہ جب دین کے راستے میں تھکنا ہو، اللہ کے لیے تھکنا ہو، اللہ کے لیے برداشت کرنا ہو، جب وہ مقصد ہو تو پھر برا نہیں ہے۔ لیکن جب دنیا کے لیے تھکنا، دنیا کے لیے رونا، دنیا کے مصائب کے لیے پریشان ہونا، یہ تھکنا برا ہے۔ تو یہ جو ہم غزوات پڑھتے ہیں، اس میں ہم منافقین کو تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنا بھی محاسبہ کر لیں کہ کہیں ہم تو ان میں شامل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم من یقول، بعض ان منافقوں میں سے وہ بھی ہیں، اذن لی ولا تفتنی، کہ آپ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ مبتلا کریں، وہ آپ سے یہ کہتے ہیں۔ یعنی بعض ایسے بھی ہیں، اس آدمی کا نام تھا جد ابن قیس۔ اس کو عورتوں کے فتنے میں اس نے کہا مجھے مبتلا نہ کریں، رومی لوگ ہیں، رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوں گی، تو میں جب انہیں دیکھوں گا تو میرے سے نقصان ہوگا، میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، یا میں کسی عورت کے ساتھ غلط فیل کر بیٹھوں گا، لہٰذا آپ مجھے غزبے میں نہ لے کے جائیں۔ اتنی بے شرمی کی بات کی تھی اس نے حضور سے آ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اس منافق کی بات بیان کر دی کہ آپ کر آپ کو کہہ رہا ہے مجھے رخصت دے دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالے، الا فی الفتنۃ سقطوا، حالانکہ وہ فتنے میں تو گرا جا چکا ہے، فتنے میں تو مبتلا ہو چکا ہے۔ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی کافروں کو۔ ان تصیب کا حسن اگر پہنچے آپ کو کوئی بھلائی تسؤہم، تو ان کو بری لگتی ہے، ان تصیب کا مصیبہ اگر پہنچے آپ کو مصیبت، یقول تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، تحقیق ہم نے اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا اس سے پہلے، وتولوا وهم فرحون، اور وہ پھرتے اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ قل اے نبی آپ فرما دیجیے لن یصیبنا، ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گی الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی چیز جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ لی ہے۔ یعنی غزوات میں جانے سے کوئی ہمیں تکلیف یا موت نہیں آنی، اگر اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیے تو ہمیں پہنچے گی وہ مولانا، وہی اللہ ہمارا آقا ہے، وہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اسی رب پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان والوں کو اسی رب پر کیا کرنا چاہیے؟ بھروسہ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے حل تربصون بنا، تم نہیں انتظار کرتے ہمارے بارے میں الا احد الحسنیین، مگر وہ دو بھلائیوں میں سے ایک کی، ونحن نتربص بکم، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں ان یصیبکم اللہ بعذاب، ان کے پہنچائے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب من عندی اپنی طرف سے، او بایدینا، ہمارے ہاتھوں کے ساتھ، فتربصوا، سو تم بھی انتظار کرو، ان معکم متربصون، ہم بھی انتظار کریں۔ قل اے نبی آپ فرما دیجیے انفقوا، خرچ کرو، طوعا او کرہا، تم خوشی سے خرچ کرو یا جبرن، جان بوجھ کے خرچ کرو یا اپنی خوشی سے، لن يتقبل منکم، تمہارا کسی طرح کا بھی خرچ کیا ہوا اللہ سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم نافرمان قوم ہو۔ یہ لوگ غزوات میں تو گئے نہیں تھے، لیکن اللہ کے حبیب کے سامنے آ کے نا بڑا مال پیش کرتے تھے، یہ لیں آپ اپنے غزوہ میں ہماری طرف سے آپ کی مدد ہو رہی ہے، آپ یہ پکڑیں، آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ صرف دکھلاوے کے لیے ایسے کرتے ہیں، اندر ان کے کوئی نہیں ہے ایمان۔ جب دیکھتے تھے نا کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا بڑا، ہم معزز بن جائیں گے، ہم بڑے معتبر ہو جائیں گے، تب آ کے مال پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما منعهم، نہیں روکا ان کو، ان تقبل منهم، کی قبول کیے جائیں ان سے، نہیں روکا ان کو کہ ان سے قبول کیے جائیں نفقاتهم، ان کے چندے، یعنی ان کے چندے قبول کیوں نہیں ہو رہے؟ الا انہم، اس لیے کہ کفروا باللہ وبرسولہ، ان کے چندے نہ قبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ولا یاتون الصلاۃ، نماز نہیں پڑھتے، الا هم کسالى، پڑھتے بھی ہیں تو سست ہو کے پڑھتے ہیں، ولا ينفقون، خرچ نہیں کرتے، الا هم کارہون، خرچ کرتے بھی ہیں تو دل پر بوجھ رکھ کر خرچ کرتے ہیں، فلا تعجبک اموالهم، سو آپ نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کے مال، ولا اولادهم، نہ ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، بے شک پختہ بات اللہ ارادہ کرتا ہے، لیعذبهم بها، کہ اللہ ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں، وتزهق انفسهم، اور نکلے ان کی جانیں، وهم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی، انہم لمنکم، کی بے شک وہ آپ میں سے، وما هم منکم، حالانکہ وہ آپ میں سے نہیں ہے، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن وہ قوم ہے ڈرنے والی۔ لو یجدون ملجأ، اگر وہ پائے کوئی جائے پناہ، او مغارات، یا کوئی سرنگے، او مدخلا، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ، لولوا الیہ، تو البتہ پھر جائیں اس کی طرف، وہم یجمعون، اور وہ بڑی تیزی سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بچنا چاہتے ہیں غزوات میں جانے سے، غزوہ تبوک میں، اور یہ چاہتے ہیں اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے، یا انہیں کوئی سرنگیں مل جائے، انہیں کوئی غار مل جائے، تو وہاں چھپ جائیں اور بڑی تیزی سے نکل جائیں آپ کے پاس سے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر عیب لگاتے ہیں، صدقات، فی الصدقات، صدقے کی تقسیم کے بارے میں، یعنی جو مال غنیمت آیا آپ نے جب اسے تقسیم کیا تو کہتے ہیں اللہ معاف کرے آپ نے اس میں کوئی خیانت کی یا کسی اور کو زیادہ دیا، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، ان میں سے ان کا یہ حال ہے اگر آپ ان کو دیں رضو تو راضی ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اور اگر آپ اسے انہیں نہ دیں، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو اچانک وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس سے مراد خرقوس بن زبیر تھا، جس کا خیال تھا کہ حضور تقسیم کرنے میں ناانصافی کر رہے ہیں، اور وہ خوش ہوتا تھا تب جب اس سے ملتا تھا، جب نہیں ملتا تھا تو ناراض اور منہ بنا کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی یہ منافق ہے، دنیا کا مال چاہتے ہیں، حالانکہ تھوڑا ملے زیادہ ملے خوش ہوں کہ مل رہا ہے،
لیکن یہ کیا کرتے ہیں، ملے تو آپ کے، نہ ملے تو آپ کے نہیں، یہ اپنے تو نہیں ہوتے نا، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کا کوئی مالی مفاد نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ اپنے نہیں ہے کیونکہ وہ منافق ہے۔ آگے زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے کہ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، البتہ پختہ بات ہے صدقات فقراء کے لیے ہوتے ہیں، والمساکین مسکینوں کے لیے ہوتے ہیں، والعاملین علیہا اور جو زکوٰۃ وصول کرنے کا کام کرتے ہیں ان کو ملتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں الفت ڈالی گئی، یعنی زکوٰۃ ان کو دینی ہے جو فقراء ہوتے ہیں، اور ان کو دینی ہے جو مسکین ہے، اور جو زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو دینی ہے، اب یہ نہیں ہوتے عاملین، اب نہیں ہوتے، اور مؤلف اور تالیف قلب کے لیے دینی ہے، یعنی ایسے لوگوں کو دینی ہے جو نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، اور ان کو دیں گے تو ان کا دل ایمان کی طرف اور راغب ہو جائے گا، اور پھر رکاب اور گردنوں کو آزاد کرنے میں دینی، والغارمین اور جو تاوان میں دبے ہوئے ہیں قرض میں ان کو بھی دے دینی تاکہ ان کا قرض ادا ہو جائے، بس سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دینی ہے، اور اپنی سبیل مسافر کو دینی ہے، یعنی مسافر ایسی جگہ ہے جہاں اس کے پاس واپس جانے کا خرچہ بھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا ہے مالدار لیکن اس وقت میں وہ مسافر ہے اور اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، یا وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، جیسے پردیس میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، تو کہا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، ٹھہرایا ہوا، اللہ علیم الحکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ومنهم الذین، اور منافقوں میں سے وہ بھی لوگ ہیں، یؤذون النبی، جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے نبی کو، ویقولون هو اذن، اور کہتے ہیں وہ کان ہی کان ہے، قل آپ فرما دیجیے اذن خیر لکم، وہ کان ہے تمہاری بہتری کے لیے، یؤمن باللہ، سو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ویؤمن للمؤمنین، اور تصدیق کرتا ہے اللہ یعنی یہ نبی ایمان والوں کی، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور یہ نبی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیں مستحق کی پہلی شرط یہ مسلمان ہو جس سے زکوٰۃ لگتی ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نماز روزے کا پابند ہو، برے کام نہ کرے، اور تیسری شرط یہ سادات میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے، سادات میں سے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، مسافر کو لگتی ہے، ایسا مسافر جو سفر میں اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے انہیں فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، انہیں عشر بھی دیا جا سکتا ہے، انہیں کفارہ قسم بھی دیا جا سکتا ہے، انہیں کفارہ زہار بھی دیا جا سکتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اہل ہیں، انہیں دیا جا سکتا ہے۔ اے نبی یحلفون باللہ لکم، منافق قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے سامنے، لیرزوکم، تاکہ وہ آپ کو راضی کرے، واللہ ورسولہ احق، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ حقدار ہیں، دونوں کو راضی کیا جائے نا، ان یرضوہ، کے دونوں کو راضی کیا جائے، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ہیں ایمان والے۔ علم یعلموا، کیا ان لوگوں نے نہیں جانا، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ شخص جو مخالفت کرتا ہے اللہ کے اور اس کے رسولوں کی، فان له نار جہنم خالدا فیہا، بے شک اس کے لیے جہنم کے آگے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، اور یہ بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، اس بات سے ان تنزل علیہم سورہ، اس بات سے کہ نازل کی جائے ان پر کوئی سورت، تنبئہم، جو خبر دے ان کو، بما فی قلوبہم، ان چیزوں کی جن کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، آپ کہہ دیجئے مذاق کر لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ نکالنے والا ہے اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں اس بات سے کہ نازل ہو جائے ان پہ کوئی صورت، یہ 6 لوگ تھے، ان میں سے ایک ان کا جو بڑا تھا اس کا نام تھا مخشی ابن خمیر، مخشی ابن خمیر، یہ لوگ نا بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کر رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے، ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، لیکن سازشوں کے دوران ہی ایک نے دوسرے کو کہا کہ ہم باتیں تو کر رہے ہیں لیکن وہ نبی ایسے جن پہ وحی نازل ہوتی ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کو تو بتا دیا جائے گا سارا، تو پھر یہ ڈر گئے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تم مذاق اڑاتے ہو اللہ اس کو نکالنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ بھئی نہیں ہم تو بس شغل کر رہے تھے، ہم تو کھیل رہے تھے، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے نبی، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ ہی مذاق کرنا ہے تمہیں یہی ٹاپک ملا ہے، تم اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتابوں کا مذاق اڑاؤ۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو، کنتم تستہزئون، لا تعتذروا، مت بہانے کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم تو کفر کر رہے ہو ایمان لانے کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں تم میں سے ایک گروہ کو، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ہم سزا دیں گے ایک گروہ کو اس وجہ سے بے شک وہ مجرم۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں ہی، بعضهم من بعض سے ہیں، یعنی منافق الجنس یمیل الجنس، عربی مقولہ ہے نا، جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو منافق مرد منافق عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، منافق عورتیں منافق مردوں کی طرف ہوتی ہیں، اور ان کا کام بھی کیا ہوتا ہے، ان کا مشن بھی ایک ہوتا ہے، یامرون بالمنکر، برائی کا کام
برائی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ینہون عن المعروف، اور برائی سے معروف سے نیکی سے منع کرتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ روکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ فنسیہم انہوں نے اللہ کو بھلا دیا پس اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، کیونکہ منافقین جو ہیں ہم الفاسقون، یہ نافرمان ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے فرمایا جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں، الکفار جو ہے نار جہنم، آگ ہے ان کے لیے جہنم کی، یہ حسبہم یہی ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ اور ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوۃ، یہ پہلی جماعتیں کو طاقت کے اعتبار سے تو بہت زیادہ تھی، وقت طرح اموالہم واولاد، مال بھی زیادہ تھے، اولادیں بھی زیادہ تھی، فاستمتعوا بخلاقہم پس انہوں نے تو فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، فاستمتعتم بخلاقکم تم بھی فائدہ اٹھا رہے ہو اپنے حصے کا، انہوں نے بھی ایک عمرے جی، انہوں نے بھی دنیا میں فائدہ اٹھایا، کھائے پیے زندگی گزاری، عیش کی، مر گئے، تم بھی دیکھ لو تم کیا کر رہے ہو، کما استمتع الذین من قبلکم جس طرح فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصوں کے ساتھ، وخذتم کالذی خاضوا اور شغل کیا تم نے جیسا شغل کیا انہوں نے، اولئک حبطت اعمالہم یہی وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نقصان اٹھانے والا نہیں بننا، اپنا دوست اللہ کو رکھنا ہے، نیک لوگوں کو رکھنا ہے، نقصان اٹھانے والے بنیں گے تو پھر نقصان آخرت کا نقصان ہے، اور آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ الم یاتہم کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ الذین من قبلہم ان لوگوں کی خبریں جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح کی خبر، قوم عاد کی خبر، قوم سمود کی خبر، قوم ابراہیم کی خبر، اصحاب مدین یعنی شعیب والوں کی خبر، والمؤتفقات اور ان بستیوں کی خبر جو الٹ دی گئی، کیسے، اتتہم رسلہم بالبینات ان کے پاس رسول آئے واضح دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ پس نہیں اللہ تعالیٰ ایسا لیظلمہم کہ ان پر ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ تو مومناف یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ دونوں آپس میں دوست ہیں، لیکن والمؤمنون والمؤمنات مرد مومن اور مرد عورتیں بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، دوست سے مراد اللہ معاف فرمائے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا کانسیپٹ نہیں، بالکل ایسا نہیں، یعنی یہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ الفت محبت خیر خواہی اور ہمدردی کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، یا امرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ یہی لوگ ہیں قریب اللہ ان پہ رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ نے وعدہ کیا مومن مردوں کے ساتھ اور مومن عورتوں کے ساتھ، کس چیز کا وعدہ، جنات باغات کا، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گی، ومساکن طیبہ پاکیزہ مکانات کا وعدہ ہے، فی جنات عدن جنت عدن کا وعدہ ہے، ورضوان من اللہ اکبر اور صرف جنت عدن نہیں ملنی، اللہ کی رضا ملنی ہے جو سب سے بڑی ہے، ذالک هو الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا نصیب فرمائے اور جنت عدن نصیب فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ یا ایھا النبی اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین آپ جہاد کریں منافق مردوں اور منافق کافروں سے، کافروں اور منافقوں کے ساتھ، وغلظ علیہم ان پر سختی کرنی ہے، کیوں، ومأواہم جہنم کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر البتہ تحقیق انہوں نے کہی کفر کی بات، کیا کفر کی بات، ان سب نے اپنی مجلس میں یعنی میٹنگ روم میں بیٹھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے قسمیں کھائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروا بعد اسلامہم انہوں نے کفر کیا اسلام لانے کے بعد، وہموا بما لم ینالوا اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جس کو وہ پا نہ سکے، یعنی سازش کی حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کی لیکن کر نہ سکے، وما نقموا اور انہوں نے نہیں بدلا لیا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ مگر اس بات کا کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا اور اس کے رسول نے بھی، من فضل اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ پس اگر وہ توبہ کر لیں بہتر ہے ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر اعراض کریں گے یعنی اپنے کام پر ڈٹے رہیں گے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللہ انہیں سزا دے گا اور دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں بھی وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار، وَمِنْهُم مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ اور بعض ان منافقوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے عہد کیا اللہ کے ساتھ، یہاں مراد ثعلبہ ابن ابی حاتم ہے، کیا نام ہے اس کا، ثعلبہ ابن ابی حاتم، اس نے کہا لئن آتانا من فضلہ اگر اللہ مجھے اپنے فضل دے گا لنصدقن تو میں ضرور صدقہ اور خیرات کروں گا، ولنکونن من الصالحین میں ہو جاؤں گا نیکوکاروں میں سے، بیڑا غریب تھا حضور کے پاس آیا، حضور سے کہنے لگا آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ دعا کریں اللہ مجھے بہت مال دے،
تو فرمایا اللہ مال دے گا تو کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو میں اپنے مال کو بہت زیادہ خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں۔ حضور نے فرمایا دیکھو مال کی زیادتی کی دعا مت کرو، کیونکہ مال زیادہ ہو گیا مجھے لگتا ہے تم فتنوں میں پڑ جاؤ گے۔ کہنے لگا ایسا ہو نہیں سکتا، آپ بس دعا کریں، حضور کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ کہنے لگا نہیں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مال دے اور اتنا مال دے کہ میں مالدار ہو جاؤں، اور پھر میں دیکھیے گا میں کتنا نیک ہو جاتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اور اس طرح کی فلاں فلاں اس نے بڑی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کو مال ملا تو اس نے کیا کیا، پہلے تو اس کی نمازیں چھوٹی، 5 نمازوں سے 4 پر آیا، 4 سے 3 پر، 3 سے 2 پر، 2 پہ 2 سے 1 پر، پھر صرف جمعے میں آتا۔ اتنا مال، اتنے مویشی، اتنی بکریاں، اتنا اس کے پاس گائے اونٹ آ گئے کہ اس نے مکہ چھوڑ دیا اور یہ دور چلا گیا، مدینہ چھوڑ دیا اور دور چلا گیا جگہ میں، اور وہاں جا کے اس نے جناب جو ہے نا اپنا گھر بار علیحدہ کر لیا، کیونکہ جگہ بہت زیادہ چاہیے تھی، کھلے ایریے میں چلا گیا۔ پھر صرف عید کی عید آیا کرتا تھا، جمعہ پہلے جمعہ کے جمعے، پھر عید کے عید۔ حضور نے اپنی زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھیجا کہ جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ، اسے کو تم پہ زکوٰۃ ہے، سال گزر گیا زکوٰۃ دو۔ اس نے ٹال مٹول دی، ٹال دیا کہ بھئی نہیں ابھی نہیں، بعد میں آنا، میں نے حساب نہیں کیا بعد میں آنا، حساب نہیں کیا بعد میں آنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حضور نے اپنے صحابہ کو کہا اب مت جانا اس کے پاس، اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو اور اس کا مال قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ آیا بھی، مال بھی دیا، اللہ کے حبیب نے قبول نہیں کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں آیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر کے دور میں آیا، قبول نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے دور میں آیا، قبول نہیں کیا۔ یہ کفر پہ ہی مرا، کیونکہ یہ کہتا تھا نہیں میں نا، منافقت پہ ہی مرا، کیونکہ یہ کہتا تھا نہیں میں نے توبہ کر لی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل دیا، باخلوا به، تو انہوں نے بخل کیا اس میں، وتولوا وهم معرضون، اور انہوں نے اعراض کیا، روئے اعراض کرنے والے ہیں۔ فعاقبهم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے لگا دیا نفاق فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، یعنی کہ ان کے دلوں تک میں منافقت رہے گی، بما اخلف اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ کی، ما وعدوہ، اس چیز کی جس کا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا قرآن نے ہے کہ قیامت تک منافق رہے گا، لہٰذا میں نہیں مانتا کہ اس نے توبہ کرنی ہے۔ اس لیے باقی صحابہ بھی یہی سمجھا کرتے تھے کہ منافق ہی ہے اور منافقت میں ہی مرا، اس لیے اس کا کسی نے بھی اس سے مال کو قبول نہیں کیا۔ ادھر ابو بکر صدیق نے فرمایا جس سے حبیب نے قبول نہیں کیا، میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، میں کیوں قبول کروں؟ اسی طرح حضرت عمر نے فرمایا جس سے ابو بکر صدیق اور میرے حبیب نے قبول نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ اسی طرح حضرت عثمان نے فرمایا جس سے صدیق نے، ایک شہید نے اور نبی نے قبول نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ ساری بات ہے ایک دوسرے کی ہدایت کی یہ پیروی کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرہم، اللہ جانتا ہے ان کی مخفی باتوں کو بھی، ونجواہم، ان کی سرگوشیوں کو بھی، ان اللہ علام الغیوب، بے شک اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتقبعین، منافق وہ ہیں جو عیب لگاتے ہیں خوشی سے کرنے والے ہیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، کس صدقات، صدقہ اور خیرات، والذین لا یجدون، اور ان لوگوں پر جو نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی محنت، فیسخرون منہم، پس وہ مسخرہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ، سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب، یہ مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب۔ تو منافق وہ ہیں جو عیب لگاتے ہیں خوشی سے کرنے والوں پر، مومنوں میں سے، صدقہ اور خیرات، یعنی دل کھول کے صدقہ اور خیرات کرنے والوں پر عیب لگاتے ہیں، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف پر عیب لگایا کہ یہ ریاکاری کرتے ہیں، تو ان لوگوں پر عیب لگاتے تھے، تو فرمایا کہ یہ عیب لگاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ کہتے تھے دیکھو یہ اتنا مال دے رہا ہے عبد الرحمن بن عوف، یہ تو جان بوجھ کے صرف دکھلاوے کے لیے دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خود منافق تھے، یہ خود ریاکاری کرتے تھے، تو انہیں لگتا تھا جو دے رہے ہیں وہ بھی ریاکار ہے۔ استغفر لهم، اے نبی آپ ان کے لیے بخشش کی طلب کریں، اولا تستغفر لهم، یا بخشش طلب نہ کریں، ان تستغفر لهم، اگر آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں گے 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کے حکموں کا اور ان کے رسول کے حکموں کا، واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوموں کو۔ فرح المخلفون، خوش ہے جو پیچھے رہ گئے، غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہ گئے، بمقعدہم، اپنے بیٹھنے کی جگہوں پر، خلاف رسول اللہ، آپ کے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے خوش ہیں، وقاری ہو، اور انہوں نے ناپسند کیا، یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کے جہاد کرے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، وقالوا، اور انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، کہ نہ کوچ کرو گرمی میں، اے نبی آپ ان سے فرمائے جہنم، نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھ لیتے، کہ یعنی وہ موسم جو تھا میں نے آپ کو بتایا گرمی کا موسم تھا اور شدید گرمی کا تھا، تو فرمایا کہ انہیں کہیں کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔
اگر انہیں سمجھ آ جائے نا فلیضحکوا قلیلا تو بہت کم ہنسیں، ولیبکوا کثیرا بہت زیادہ روئیں، جزاء بما کانوا یکسبون بدلہ ہے ان کا جو وہ کرتے ہیں۔ تو آپ ان کے لیے بخشش کریں یا نہ بخشش کریں؟ یہ دراصل عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافق تھا، ان کا بیٹے حضرت عبداللہ مخلص صحابی تھے۔ تو رئیس المنافق عبداللہ بن ابی جب مرا تو بیٹے نے آ کر حضور سے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ میرا باپ مخلص تھا، منافق تھا، لیکن کوئی ہیلا دیکھ لیں، رب تعالیٰ اس کی بخشش کر دیں۔ آپ نے دل جوئی کے لیے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ آپ نے اس وقت دو کرتے پہنے ہوئے تھے، جو کرتا جو بدن کے ساتھ لگا ہوا تھا نا اتار کے دے دیا کہ کفن کے طور پہ اس کو پہناؤ، اور یہ بھی فرمایا جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ اس منافق کا جنازہ پڑھائیں گے، اس نے فلاں موقع پہ یہ حرکت کی، فلاں دن یہ حرکت کی۔ حضرت عمر چونکہ گرم طبیعت کے والد تھے، صبر نہیں کر سکے، بار بار کہتے رہے آپ منافق کا نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر دیکھو آپ پر میرا زور نہیں چلے گا، میں نے پڑھانا ہے لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، آپ تشریف لائے اور ان کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ بھی پڑھایا، لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈالا۔ جب آپ نے جنازہ پڑھا لیا تو صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ آپ ان کے لیے 70 بار استغفار کریں گے، اللہ نے اس کو نہیں بخشنا کیونکہ اس نے آپ کی بھی نافرمانی کی، اللہ کی بھی کی۔ اس کے بعد نہ منع ہو گیا کسی بھی منافق کی نماز جنازہ کو نہیں پڑھانا۔ اچھا یہ اتنی ایسی بات تھی کہ کسی بھی منافق کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھنا، تو صحابہ کرام نہیں پڑھتے تھے منافق کے اوپر نماز جنازہ۔ اور حضرت یہ جو حذیفہ ہیں وہ رازدار رسول ہیں، ان کے پاس تو رجسٹر ہوا کرتا تھا منافقین کا۔ تو حضرت عمر دیکھتے تھے کہ اگر حذیفہ کسی جنازے میں شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ منافق نہیں ہے، پھر حضرت حذیفہ نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اور اگر حذیفہ شامل نہیں ہوتے تھے تو حضرت عمر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ لوگ اتنے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا ہوا تھا؟ فہم اور بصیرت دی ہوئی تھی۔ تو کیونکہ حضرت عمر کے پاس، حضرت حذیفہ کے پاس، اگر حضرت حذیفہ کہیں دور گئے ہوتے تھے سفر پہ اور پیچھے کوئی انتقال ہو گیا اور پتہ نہیں ہے منافق ہے یا نہیں ہے، تو حضرت عمر اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لوٹائے إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ ان میں سے گروہ کی طرف فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ پس وہ اجازت طلب کریں گے آپ سے نکلنے کی۔ اے نبی آپ فرما دیجیے لن تخرجوا معي ابدا، ہرگز نہیں نکلو گے تو میرے ساتھ کبھی بھی، ولن تقاتلوا معي عدوا نہیں لڑو گے میرے ساتھ کبھی بھی دشمن سے، کیونکہ یعنی یہ جو غزوات میں نہیں گئے نا، یہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے جو ہے نا کہیں گے، اجازت طلب کریں گے کہ ہم جائیں گے آپ کے ساتھ، لیکن یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ آپ انہیں کہیں بیٹھے رہو تو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ اور نبی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھانا، مِنْهُمْ مَاتَ اس میں جو مر گیا ابداً کبھی بھی، جو منافق مرا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور نہ ہی آپ نے قبر ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ اور وہ نافرمان مرے۔ ولا تعجبك اموالهم واولادهم نہ آپ کو تعجب میں ڈالے منافقوں کے مال اور اولاد، انما یرید اللہ اللہ نے ان کو مال اور اولاد اس لیے دی ان يعذبهم بها في الدنيا تاکہ اللہ انہیں سزا دے ان اموال اور ان اولادوں کے ساتھ دنیا میں، وتزهق انفسهم نکلے ان کی جانیں وهم کافرون اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ اللہ اکبر۔ واذا انزلت سورۃ جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت ان آمنوا باللہ اور کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولی اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو القول منہم تو رخصت مانگتے ہیں آپ سے طاقت والے لوگ بھی ان میں سے، جن کے پاس طاقت بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، وسائل بھی ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے۔ وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین اور کہتے ہیں چھوڑ دیجئے تاکہ ہم بھی ہو جائیں پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضو وہ راضی ہو چکے ہیں بے یکون مع الخوالف اس بات پہ کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے۔ دیکھیں جہاد اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ نے فرمایا یہ پیچھے عورتیں نہیں کرتی تو یہ بھی جو جہاد نہیں کرتے وہ عورتوں کی طرح ہی ہاتھ پہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں بیٹھے ہوئے۔ جہاد بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جہاد نہیں کرتا تو بھی علی قلوبہم ان کے دلوں پہ کیا ہے وہ ہے فہم لا یفقہون ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ لیکن رسول لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کو لے کر اپنی جانوں کو لے کر، واولئک لہم الخیرات یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جانے والے ہیں۔ مجاہدین کے لیے یہی بھلائیاں ہیں، مجاہدین کے لیے یہی فلاح ہے، اور مجاہدین کے لیے تیار کیا اللہ نے جنات ایسے باغات تجری من تحتہا الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا مجاہدین ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخلص مومنوں کے لیے، پیچھے منافقین تھے سب، آگے مخلص مومنوں کا حال ہے کہ وجعل المؤذرون آئیں گے آپ کے پاس عذر پیش کرنے والوں میں، من الاعراب دیہاتیوں میں سے بھی کوئی، لیؤذن لہم تاکہ آپ اجازت دے دیں انہیں، وقعد الذین اور وہ بیٹھ گئے وہ لوگ کذبوا اللہ ورسولہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول پر،
سیصیب الذین کفروا منہم، ان قریب پہنچے گئے لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب، لیس علی الضعفاء نہیں ہے ضعیفوں پر، ولا علی المرضى مریضوں پر، ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر لا یجدون ما ينفقون جو نہیں خرچ کر سکتے کچھ بھی، حرج گناہ، یعنی جو ضعیف ہیں وہ نہیں جہاد پہ جا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، بیمار نہیں جا رہے، کوئی حرج نہیں، اور وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اخلاص سے پیش آئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرت موسیٰ اشعری آئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، ہمارے لوگ کچھ زیادہ ہیں، اس لیے آپ ہمیں سواری دے دیں۔ حضور نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ہم 6 ہیں نا تو آپ دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آئے 5 ساتھیوں کے ساتھ آئے، انہوں نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تو آقا کو کہ ہمیں 6 آدمی ہیں، ہم نے کوشش کر کے ستو آٹا چھوارے وغیرہ اکٹھے کر لیے مگر ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ ہمیں 3 اونٹ دے دیں، ہم 6 ہیں، 3 کافی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سواریاں نہیں، کہنے لگے اچھا 2 دے دیں، ہم 3 آدمی باری باری ایک ایک سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ اندازہ لگائیں آپ کس قدر مخلص ہوں گے، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ آئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذکر بھی کیا، ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ولا علی الذین، نہیں ہے گناہ ان لوگوں پر، اذا ما اتوا کا جب آئے جو آئے آپ کے پاس، لتحملہم تاکہ آپ ان کو سواری دیں، قلت لا اجد ما احملکم، آپ نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے سواری میں تمہیں دوں جس پر تم سوار ہو، تولوا واعینہم، اللہ فرمانے وہ ایسے حال میں لوٹیں کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدمع حزنا، غم سے آنسو بہا رہی تھی، اللہ یجدو ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے وہ چیز جس کو وہ خرچ کریں۔ کیسے خوبصورت لوگ تھے۔ انما السبیل علی الذین، بے شک الزام تو ان لوگوں پہ ہے، ہمیں گلا تو ان لوگوں پر ہے، یستأذنونک وهم اغنیاء، وہ آتے ہیں اجازت مانگتے ہیں جبکہ وہ مالدار ہیں، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، کیسے عجیب ہیں، راضی ہو گئے پیچھے رہنے والی عورتوں کی طرح، وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، فہم لا يعلمون، سو وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی، مہر، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ 10ویں پارے میں ہم نے سورۃ التوبہ میں جو پڑھا غزوہ تبوک کے حالات، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کیسے توبہ قبول کی، وہ ہم انشاءاللہ کل کے سبق پر پڑھیں گے، لیکن منافقین کے حال ہوئے بیان، اس پر میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ہم بھی اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی اصل حرارت اور ایمان کی جو اصل روح ہے وہ نصیب فرمائے، تاکہ ہم بھی اپنے معاملات میں خیانت کرتے ہیں، اپنے ارادوں میں خیانت ہے، ہمارے حوصلوں میں خیانت ہے، ہمارے مزاجوں میں خیانت ہے، ہمارے اعمال میں بھی خیانت ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا ہمارے دلوں سے خیانت نکال کے اخلاص ڈال دے، ہمارے دلوں میں جو ہے نا مال کی محبت، دنیا کی محبت، آرام طلبی، سستی، قرآن پاک سنتے اور پڑھتے ہوئے تھک جانا، اللہ کی ذات سے جو ہے نا مایوس ہو جانا، اور جو ہے نا وہ اپنی ذاتوں میں جو تھکاوٹیں ہیں، بس اللہ سے کہا کریں اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے عذاب دے کے کیا کروں گا، ہم تو پہلے ہی کمزور ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کمزور ہیں، بس اللہ سے مانگے اللہ ہمیں ناقص عمل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمارے ناقص عمل کو کامل بنا دے، اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو کامل بنا دے، ہمارے ناقص جذبات میں کمال پیدا کر دے، اور اللہ ہماری جو منافق آنسو ہے نا اللہ اس میں اخلاص پیدا کر دے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے آنسو سچے ہیں، لیکن ہمیں اپنے پہ قیاس کرتے ہیں، ہم نے صحابہ کے دور کو پڑھا، سیرت صحابیات کے دوروں کو پڑھا، ان پہ غور کیا، ان کے حالات پڑھے، جو پتہ چلتا ہے کہ اصل ایمان والے تو وہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔